बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पैगाम कुरान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में, इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ में हमें भी आप याद रखते हैं, जिसका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से हमारी जो ट्रांसमिशन है, हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ठीक करना है, और हमारी जो ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अरसे से याद तो थीं लेकिन उनमें गर्द पड़ गई थी कि हम वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, हमें वो प्रैक्टिकल करना है। उन बहुत सी चीज़ों में एक चीज़ ऐसी भी है, जैसे सूरह फुरकान के आयत 28 में कहा गया है, और ये जुमला उसमें आया कि जिसका थोड़ा सा मफहूम बताऊं कि हाय अफसोस, काश मैंने फ़लाँ गुमराह करने वाले को दोस्त ना बनाया होता, ऐसी महफिल ना होती, ऐसी सोबत ना होती जो मेरे लिए नुकसानदेह होती, ऐसे काम ना करता जो मेरे अपने लिए ही नुकसानदेह होते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम तसल्ली से बैठ के सोचें तो हमें पता चलता है कि ये तो मेरे करने का काम नहीं था, ये मैं कर बैठा हूँ। और इन चीज़ों को अब ठीक कैसे किया जा सकता है? अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करके, अल्लाह से तौबा करके, दोबारा वो काम ना करने का तहैया करके। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हमने बात करनी है। आज का हमारा फॉर्मेट जो है वो भी आपको बता देता हूं कि जैसे हम आपको बताया करते हैं कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका बड़ा इजी है कि आप इस नंबर पर डायल कीजिए 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। आपने अगर पैगाम टीवी के साथ ताउन करना है तो भी यही नंबर है। आप पैगाम क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो इसी नंबर पर राब्ता हो सकता है। अगर आप अपने सवालात जवाबात या अपनी कोई शरई बात के हवाले से रहनुमाई चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। पैगाम टीवी जो कि कामयाबी दो जहां की है, दावत दीन का मौसर आलमी नेटवर्क है। इस नेटवर्क को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का आपका हमारा मिशन है, जो कि इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। और यही वो खैर का करने का काम है जो इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। गुज़िश्ता 15 बरसों से अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं, और कुरान और हदीस की जो सही और शरई और मुस्नद रहनुमाई है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। 10 करोड़ से ज़ायद लोग दुनिया के कोने कोने में इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये फिगर आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा मिशन है कि इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना है, दीन का पैगाम जहाँ तक हम पहुँचा सकें। हज़ारों प्रोग्राम हम कर चुके हैं, हमारी ट्रांसमिशंस जारी हैं, और ये प्रोग्राम चाहे वो कुरान और सुन्नत के हवाले से हो, हदीस के हवाले से हो, तफसीर के हवाले से हो, इस्लाह के हवाले से हो, खैर के हवाले से हो, सोशल इश्यूज़ के हवाले से हो, हालात हाज़रा के हवाले से हो, बच्चों बड़ों बुज़ुर्गों ख़वातीन सब के लिए ये शामिल किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन जारी है और जारी रहेगा जी। अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखते हैं जो दीन की खातिर चलते हैं, जो अल्लाह की राह में चलते हैं, जो खैर के काम को फैलाते हैं, जो नेकी के काम को फैलाते हैं, जो हदीस को फैलाते हैं, कुरान को फैलाते हैं। तो आइए अपने चेहरे तरोताज़ा करते हैं और अल्लाह की राह पे चलते हैं। उन खुशकिस्मत लोगों में हम भी शामिल हो जाते हैं। तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे और आज की किताब भी आपको बताई जाएगी, और इसके साथ जैसा कि मैंने आपको बताया इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, हाय अफसोस, काश मैं ये ना करता। इसमें हमारे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवाता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कारी सईदुल्लाह सईद बुखारी साहब, फाजिल क़रात सबाशरा, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह खैरियत से, माशाल्लाह। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे भाई, डायरेक्टर डिजिटल मीडिया पैगाम टीवी, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम भी करते हैं, एंकर पर्सन भी हैं, इनको भी हम खुशामदीद कहेंगे, यूसुफ सिराज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, अवामी ख़तीब हैं, अपना एक मुनफरिद अंदाज़ रखते हैं, खूबसूरत तरीके से मुखातिब होते हैं और दिलों में घर कर जाती है इनकी बात, प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलेंगे। पहले आपको ये बताते चले कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ताउन करने वालों में आप शामिल हो सकते हैं, चाहे हमारा एक सेगमेंट स्पॉन्सर कीजिए, हमारा एक प्रोग्राम स्पॉन्सर कीजिए, या हमारी साल भर की नशियात में आप हिस्सा डालना चाहते हैं। और बिल्कुल ईजी है, आप एक दिन के मुताबिक हिस्सा डाल सकते हैं, आप माहाना की बुनियाद पर शामिल हो सकते हैं, आप सालाना की बुनियाद पर शामिल हो सकते हैं। सो ऑल इज़ अप टू यू। आप पैगाम क्लब के मेंबर बन सकते हैं। और हमें ताउन करने वालों में कौन कौन है आज आपको बताते हैं। सूफी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, रूबी फोम बनाने वाले, UMT AI पावर्ड एजुकेशन,
دارالسلام انٹرنیشنل، جن کی ایک کتاب ہم ڈیلی شامل کرتے ہیں مسلم لائبریری میں، خوبصورت اضافہ کرتے ہیں۔ ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ چلتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری صاحب کی جانب، اور گزارش کرتے ہیں کہ بسم اللہ کیجیے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ ما شاء الله ما شاء الله۔ ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه۔ اللہ اکبر۔ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ صدق الله العظيم۔
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। कायस साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक किताब का जो इंट्रोडक्शन है जो मेरे ज़िम्मे होता है, पहले वो बताते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ेंगे। ये देखिए जी, आज की किताब क़यामुल लैल, फ़ज़ाइल और फ़वाइद और समरात कुरान हदीस की रोशनी में रात की इबादत, तरावी और तहज्जुद की तफसील है इसमें। हज़रत इकबाल ने कहा था कि अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो के गज़ाली, अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो के गज़ाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। तो डेफिनेटली ये बात समझने वाली, हमारे सलफ़ सालिहीन क़यामुल लैल के पाबंद थे और इसी से उनके अखलाक और किरदार भी बड़े पाकीज़ा थे। और आज हमारी तन्हाइयाँ भी पाक नहीं हैं और मजलिसें भी अटी हुई हैं। इसका हल यही है कि हमें रात के क़याम की अहमियत और फजीलत का अंदाज़ा होना चाहिए। ये किताब इसी शौक़ और जज्बे को बेदार करती है। अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं, दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स पे, तमाम आउटलेट्स पे आपको फ़िज़िकल मिल जाएगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। या darussalam.pk पे जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कीजिए, इंशाल्लाह ये किताब आपको वहाँ से भी हासिल हो जाएगी। ठीक है जी, आज की किताब के बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और प्रोफेसर साहब से आगाज़ करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, ऐसे दोस्त की क्या पहचान है जिनकी दोस्ती पर इंसान पछताएगा, जैसे आगाज़ में मैंने थोड़ी सी तमहीद ली, और क़यामत के दिन देखकर चीख उठेगा, हाय काश मैंने इसको अपना दोस्त ना बनाया होता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का जो टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि रमज़ान की करीम है और इसके ऊपर इंसान को बिलखुसूस हर उस शख्स को जिसके सीने में दिल धड़कता है, ज़ाहिर है दिल है, धड़कन है, रवानी है, प्यार है, मोहब्बत है, चाहत है, तो इंसान डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि ये अकेला नहीं रह सकता, इसे दोस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर दोनों तरह के मामलात रख दिए हैं। एक वो हैं जो आपके रहमान वाले दोस्त हैं और उनकी खूबी ये होगी कि वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों को लेंगे, आपका हाथ पकड़ेंगे, खैर की तरफ जाएंगे और आपको रब की रज़ा और जन्नतों की तरफ लेकर के जाएंगे। मगर इसके बरक्स चूँकि शैतान का चैलेंज लगा हुआ है और वो चैलेंजेस हम सारे फेस कर रहे हैं, और बिलखुसूस नौजवान तबका इस वक्त, मैं उनसे स्पेशली मुखातिब हूँ कि आप लोग अपनी दोस्तियों पे नज़र सानी करें, नहीं तो फिर वही होगा जो कुरान मजीद ने मंजरनामा पेश किया है कि क़यामत के दिन इंसान अपनी दोस्तियों के ऊपर चीख चीख के, ये हसरत, ये नदामत, ये आरज़ुएँ, ये पछतावे बन जाएंगी। आज मौका है, आप स्टैंड ले लें, आप नज़र सानी करें, आप चेंज कर सकते हैं। हर वो दोस्ती जो आपको अपने अजीज़ व अकारब से दूर कर दे, जैसे वालिदैन है, आजकल वालिदैन की उतनी नहीं सुनी जाती जितनी दोस्त की सुनी जाती। जी, ठीक है ना जी। कुल्लो मा शैताना व अब अदा, हर वो चीज़ जो आपको हक़ और हकीकत से दूर कर दे, वो दोस्ती आपके लिए नुकसानदेह। और अल्लाह ने जो क़यामत का मंजर खींचा है कि उस दिन जितने भी अखिल्ला हैं, खलील, इंतहाई जिगरी दोस्त, ये एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, इल्लल मुत्तकून, सिवाय उन लोगों के कि जिनके अंदर दो खूबियाँ होंगी। नंबर एक, अहकाम को मानने वाले, लॉ एंड आर्डर को वो चैलेंज नहीं करने वाले, भले वो घर का हो, इदारे का हो, यूनिट का हो, बॉस की तरफ से हो, अपने किसी बड़े रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब, या अल्लाह और उसके रसूल सल्लम की तरफ से। ये वो दोस्ती है जो इंसान को ले डूबेगी, कि जिसके अंदर इंसान बस अपनी ज़ातियात तक, दुनियावी मफाद तलक और उन चीज़ों को पसे पुश्त डाल दे कि जिसकी वजह से उसका मुस्तकबिल सिकुर। याद रहे कि हम सिर्फ 3 दिनों में हैं। अगर मेरा नौजवान सुन रहा है तो अच्छी तरह सुने, आपके पास सिर्फ 3 दिन है। दुनिया कहते हैं जी 4 दिन की है, मैं कहता हूँ 3 दिन की है। अच्छा, एक गुजर चुका है, वो आपके हाथ में नहीं रहा, मेरे हाथ में भी नहीं है। एक कल आने वाला है, उसकी आपको भी खबर नहीं, मुझे भी नहीं, कि हम यहाँ से स्टूडियो से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये किस हालत में जाएंगे। जी, ठीक है ना जी। अभी का दिन, आज का, वो हमारे पास है। कल क़यामत के दिन जब नदामत के आंसू बहाने हैं और रोना है, तो उससे बेहतर नहीं एक आंसू बहाएं, एक यानी कि कह लें कि झटके के अंदर अपने आप को कहें मैंने फ़ैसला लेना है। तो ये दोस्ती जो आपको कल नदामत,
اور آج اصولوں کے اوپر کمپرومائز کروائے اور آپ کو جو ہے غلط راہوں پہ لے کر کے چلے، غلط منزلوں جس کا کوئی ہدف ہی نہیں، ٹارگٹ ہی نہیں ہے، ایسی دوستی ہیں آج، کھانے کی، پینے کی، یاوہ گوئی کی، فضولیات کی، لغویات کی، بس ادھر ادھر کی، تو ان سے ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید نے جو پیچھے اس کے پورا نقشہ کھینچا نا، اس کے پیچھے یہی ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں ذکر کریں گے کہ 7 بیسک چیزیں ہیں جو انسان کی دوستی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں اور اچھے خاصے دوستوں کو بھی دشمن بنا دیتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسی مثالیں ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے، یوسف سراج صاحب موجود ہیں۔ سر فرمائے گا، قرآن کریم میں بار بار انسان کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور کچھ سیاہ ہوں گے، تو آج انسان اپنے چہرے کی دائمی روشنی کے لیے کیا فکری عمل کر سکتا ہے، کیا ٹھیک کر سکتے ہیں ہم؟ نظامی صاحب، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا معرکہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ انسانیت پر، کائنات پر اس سے بڑا دن نہ اس سے پہلے کبھی طلوع ہوا نہ کبھی آئے گا۔ یہ وہ دن ہے جس کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب وہ سور پھونک دیا جائے گا اور اس دن کا پیش خیمہ سامنے ہوگا، منظر سامنے ہوگا، تو رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ انبیاء کرام یا رب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، مادرزاد ننگے ہوں گے۔ حیثیت اور کیفیت یہ ہوگی کہ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام، یہاں مرد ہیں، عورتیں ہیں، نگاہ ہے، حیا ہے، سارا کچھ ہے، تو کیسے سارے مرد اور عورت اور سیدنا آدم سے لے کر آخری امتی تک لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ ہیبت ہوگی اور وہ کیفیت ہوگی کہ اپنی پڑی ہوگی، کسی کے طرف دیکھنے کی، سوچنے کی یہ معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس دن یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور نبی کائنات اپنی لخت جگر کو فرمایا کرتے تھے کہ اے مالی یا فاطمہ، فاطمہ اس دن کے لیے آج عمل کر لو، کہیں یہ دل میں خیال آ جائے کہ میرے بابا تو جناب سرتاج انبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، تو اس دن کوئی معاونت کسی کی نہیں، کوئی معاملہ کسی کے ساتھ نہیں یہ۔ اور اس دن رب رحمان، جو اب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے اور ستار بھی ہے، اور آج رمضان بھی وہ لے کے آیا ہے، کیونکہ آ جائے میرے در پہ معافیاں مانگ لے اس دن، ورنہ اس دن اللہ کریم سے زیادہ، اس دن سے زیادہ کبھی کوئی غضبناک نہیں ہوگا۔ وہ ایسی کیفیت ہوگی، اور اس دن کے بارے میں یہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیت کی طرف اشارہ کیا، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور آج ہم اپنے چہروں کے لیے بیوٹی انڈسٹری، میرا خیال ہے دنیا کے شاید سب سے مہنگی انڈسٹری ہے، کاسمیٹک کے لیے، بالکل، اور ہر شخص خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ خوراک بند کر سکتا ہے، اپنی یہ چیزیں بند نہیں کر سکتا۔ تو آج اگر ہم اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، چمک کے لیے، تازگی کے لیے، رانائی کے لیے، زیبائی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ دن جس سے بڑی ہیبت کوئی نہیں ہے، اس دن کا میک اپ اگر کوئی ہے، روشنی اگر کوئی ہے، اور اس دن کی چمک کوئی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آج جو ہم عمل کرتے ہیں ان کے چہرے چمکیں گے۔ تو بڑا خوفناک دن ہے، اور آج کا دن جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، موقع میسر وہی ہوتا ہے، لمحہ موجود جو ہمیں میسر ہوتا ہے، پچھلی گزر گئی، آگے کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ رمضان، یہ دن، یہ لمحہ، یہ وقت، چہرے کی تازگی اور رونق اگر کچھ کرنی ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کہ جب ساری دنیا تھر تھر کانپ رہی ہو، کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں، ان پر خوبصورتی ہو، اور کوئی حزن و ملال نہ ہو۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو زندگی کا مقصد سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی چہرے کا نور چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ جڑیں، جو احکامات ہیں ان پہ عمل کیا جائے، ان پہ عمل کریں۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہاں پہ کچھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں آپ کے لیے۔ محمد یحییٰ السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی، یوشا وعلیکم السلام، اور آگے لکھتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ پروفیسر صاحب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آمین بھائی۔ اور عبید اللہ صدیقی بھی بہت ساری دعائیں دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، آج اپنی زندگی میں ہم ایسی کیا تبدیلیاں کریں، جیسے بھی یوسف بھائی فرما رہے تھے کہ یہی دن ہے کہ آج جو ہمارے پاس ہے، آپ نے بھی آغاز میں کہا کہ اگر کچھ کرنا ہے، بہتری کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہونا ہے، توبہ کرنی ہے، تو یہ دن ہے ہمارے پاس کہ ایسی کون سی چینج کریں، تبدیلیاں کریں کہ کل جہنم کے شعلوں میں اس طرح رونے سے بچ سکیں کہ کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے یہ کام نہ کیے ہوتے۔ جی یہ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ جو ہمیں سب کو خود کرنا چاہیے اپنے آپ کو، جی کہ میں کیا کروں کل کی ندامت، کل کی حسرت سے بچ سکوں۔ اور یہ جو کل ہے، جیسا کہ سراج صاحب نے ذکر کیا، اگر قرآن مجید جو اس کا نقشہ کھینچتا ہے صرف وہی کھینچے نا، تو آج کی ہماری پوری ٹرانسمیشن اسی میں لگ جائے کہ فرشتہ تیار ہے، سور منہ میں لے کے کھڑا ہے، کان
لگائے ہوئے ہے، کب اللہ تعالیٰ حکم دیں فینفخ فیہ، اور وہ پھونک مارے. اور جو ونڈ پاور ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی پاور اللہ نے یہ رکھی ہے. اس ایک پھونک سے پورے پہاڑ جو ہیں روئی بن جانے ہیں، گالے اڑنے لگنے ہیں، سمندروں میں آگ لگ جانی ہے، ستارے جھڑ جانے ہیں، سورج جو ہے وہ کور میں لپیٹ لیا جانا ہے، جسے ہم آج کل بلیک ہولز کی ٹرم یوز کرتے ہیں. انتہائی خوفناک مناظر، اوپر سے کوئی وارث نہیں، نسب ابھی آپ نے سنا چینج ہو جاتے ہیں، اور خون کی دنیا میں کشش ہوتی ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے. قیامت کے دن یہ الٹ ہو جائے گا، جتنے رشتہ دار ہیں انسان ان سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. ابھی تو ہمیں خبر ملے نا کہ گھر میں کوئی، تو میں شاید یہ چھوڑ کے چلا جاؤں اور بھاگوں اور فوروں کے مسئلہ ہے. وہاں پہ یہ ہوگا کہ ماں سامنے دیکھ کے گھبرا رہی ہوگی کہ مجھے کچھ نہیں کہا. ایسے میں جو پہلی چیز جو چہرے کا نور، زندگی کا نور اور ان ندامت و حسرتوں سے بچا سکتی ہے، وہ وہاں کا NOC ہے. کیا ہے NOC؟ میں عمرے پہ جا رہا تھا تو مجھ سے سرکاری افیسروں مجھ سے پہلے پوچھا گیا جناب NOC دیجیے. میں نے چیک کرنے کے لیے ذرا ذکر کیا، بس ایسے ہی ٹیسٹر لگانے کے لیے کہ سر وہ تو کہیں رہ گیا. نہیں جی، وہ ہوگا تو آپ جا پائیں گے، ورنہ نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے. اللہ رب العزت نے آپ کا کوئی مسلک ہو نہیں پوچھا جانا. آپ سے یہ پوچھا جانا ہے NOC کہاں ہے، کلمہ کہاں ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے. عقیدے کا نور اور ایمان کا نور یسعی بین ایدیہم. یہ اندھیروں کے اندر اگر بڑی اچھی بات ہوتی ہے، آپ اندھیرے میں ہیں کہ آپ کو کہیں لائٹ میسر آ جائے اور آپ اس کو لے کے، یا کوئی گائیڈ مل جائے رہنما، اس کو لے کے چلیں. تو سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان یہ آپ کے لیے اساس ہے، اور پوری شریعت اس کو ذکر کرتی ہے. اس کے بعد پھر عمل ہے، اور عمل کے بعد اس عمل کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، جس میں سب سے بڑی چیز وفا ہے. جس بندے میں وفا نہیں ہے بے نور ہوگا. اور وفا کیا ہے؟ یہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. دیکھیے کسی کمپنی کی جو سم ہے نا، اگر وہ اپنی کمپنی کے ساتھ نہ جڑی رہے، اس کے سگنل نہیں لے، آپ اور میں چھوڑ دیں گے. ہم اللہ کے بندے ہیں، تو زندگی برائے بندگی ہے، لائف ٹائم. یہ سراب حیات میں بہت کچھ اور ملے گا، لیکن اصل چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے ٹارگٹ، منزل اور ہدف جس کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ بندگی ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ میسر ہے. اس کے بعد آگے عمل ہے، اور عمل کے بعد پھر آب تعلقات ہیں، پھر انسان کے معاملات ہیں، حقوق اور فرائض ہیں. وہ چیزیں جو ہماری ڈیوٹی لگی ہیں انہیں نبھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہاں، وگرنہ شرمندگی مشکل ہو جائے گا بہت. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب کا. قاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور آپ کے ساتھ ساتھ معزز مہمان ہمیں مزید جوائن کر چکے ہیں. آپ کو تعارف کرواتے ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں محمد ہاشم یزمانی صاحب. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے سر؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. لیں جی، خوابوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور ویسی بھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری، اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ہائے افسوس کاش میں یہ نہ کرتا. آج کی زندگی میں جو آج کا دن ہے میرے لیے کتنا اہم ہے، اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب، یہ فرمائے گا دنیا کا مستقبل سنوارنے والی اپنی ابدی زندگی کے لیے ہم کیا کریں کہ ہم آگے ایسا بھیجیں کہ جو ہماری خیر کے لیے ہو، فلاح کے لیے ہو، روز قیامت یہ کہنا نہ پڑے کہ کاش میں نے اپنی اصل اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا نہیں، کچھ اکٹھا نہیں کیا. اللہ اکبر. اس کا جواب اللہ رب العزت نے اسی ندامت سے پہلے دیا ہے. اگر آپ سورۃ الفجر میں چلے جائیں، قدمت لحیاتی، کاش کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجتا. بھئی تو نے بھیجنا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہاں نفسیات بیان کی ہیں، سائیکی بیان کی ہے کہ آپ یتیم کی تکریم نہیں کرتے. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. پہلے یتیم پہ آ جائیں. جس سوسائٹی میں یتیم دھکے کھا رہا ہو، جب مرے تو اس کا فوٹو سیشن ہو جائے، لیکن جب زندہ ہو، ہم اپنے گھر میں تو گندم ڈلوا لیں لیکن اس کے گھر کوئی ایک بوری نہ بھیج سکیں، اس کے کھانے کا پتہ نہ کر سکیں، لباس کا پتہ نہ کر سکیں. کوئی ہماری اتنی بڑی، یعنی کہ سمجھ لیں کہ NGOs کام کر رہی ہیں، حکومتیں بھی، لیکن کیا ایسا ہے کہ ہر گلی کا ایک یتیم ہمیں اس کا پتہ ہو؟
یہ تھا بھیجنا. پہلے ایمان کی بات ہوئی, عقیدے کی ہوئی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. تو یہاں جس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا وہ منظرنامہ پیش کیا ہے نا قیامت کا, جی, تو اس میں یتیم کو ویلیو دلوائی ہے کہ تم ایسے ہو گئے ہو. اس سے پہلے اللہ نے بڑے بڑے جبابرہ کا, فرعونوں کا اور ان کا تذکرہ کیا ہے, قوم عاد کا, قوم سمود کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ تم نفسا نفسی میں پڑ گئے ہو, تم ذاتیات میں آ گئے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. تو یتیم کے لیے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم, آپ نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہو. میں نے کوئی کلمہ گو نہیں دیکھا جو کہے کہ دین جھوٹا ہے. کہتے دین سچا ہے. اللہ کہتے ہیں جھوٹا ہے, دین کو جھٹلا رہا ہے, یہ وہی ہے جس کی سوسائٹی میں یتیم دھکے کھا رہا ہے. تو جہاں یتیم کے اوپر جو ہے وہ اپنا دست شفقت رکھنے والا نہ ہو. وہ دوسری چیز خود بھی نہیں کرتا, ولا تحاضون علی طعام المسکین, جی, وہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی اور کو ابھارتا بھی نہیں اور کہتا بھی نہیں, خود کرتا نہیں, دوسروں کو کہتا نہیں, ہونے نہیں دیتے. اور یہ اچھا مسکین کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے, یہ وہ نہیں ہے جس کی ماں مر گئی ہو, یتیم جس کا باپ مر گیا ہو. مسکین وہ ہے کہ جس کا اپنا سیٹ اپ ہو, کاروبار ہو, لیکن ضروریات زندگی جو ہیں جائز ضروریات وہ اس کی آمدن سے پوری نہیں ہو رہی ہوں, تو یہ مسکین ہے. جیسے سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی والے بچوں کا ذکر کیا. اور اللہ رب العزت نے یہاں یہ چیز ذکر کر کے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما, آپ میراث کھا رہے ہو, قیامت کے دن تمہیں کہنا پڑے گا کہ کاش ہم نے وراثت جن کا حق تھا ان کو دیا ہوتا. اور یہ میراث صرف وہ نہیں ہے جو ماں باپ چھوڑ کے جائیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث چھوڑ کے گئے ہیں, امت ہڑپ کر گئی ہے. کہاں ہے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات, وہ تراث علمی, وہ مباحث علمیہ. ہم سارے اپنا نصاب اور سبجیکٹس چینج کر کے چلے گئے. کوئی آپ کو ملے گا کہ جس نے گھر کے اندر کبھی قرآن مجید یا حدیث پاک رکھی اور اس کی تلاوت اور اس کا اہتمام ہو. گھروں کے گھر ٹی وی لاؤنج بن گئے بعد میں جو ہے ہمارے مولے, لیکن اس میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. اس وراثت کو کاش میں آگے پرموٹ کرتا, جس کو آج آپ اس ٹرانسمیشن میں بھیج رہے ہیں لوگوں تک اور ان کو دعوت فکر دے رہے ہیں. رجوع کریں, توبہ کریں, ابھی مواقع باقی ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم سرمایہ داری کے پیچھے بھاگ رہے ہو. آخرت کی سرمایہ داری کون کرے؟ وہ کرے. کس قدر غافل منصوبہ ساز ہے انسان, ہر چیز اس کے منصوبے میں شامل ہے. یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جانا ہے, گھر بنگلہ لوگ, گاڑی ماڈلز نے, ہر چیز کرنی ہے. قبر کی کبھی اس مجھے تو نہیں نظر آتا کسی بندے نے اپنی زندگی میں کہیں قبر کے لیے بھی کچھ تو نہیں ہم کر رہے. ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن شرمندہ ہو کے جب جہنم لائی جائے گی, وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ, اس وقت اس کے ذہن میں باتیں آئیں گی, کاش یہ کرتا, کاش میں اپنے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. تو یہاں اسپیسیفک تو وہی ہے جو پیچھے ذکر کیا گیا. اوورآل اس میں ہر وہ خیر اور بھلائی کا منصوبہ ہے. آپ جو بھی کریں دنیا کے لیے اس کے ساتھ اپنی آخرت کا اکاؤنٹ مت بھولیں, نہ بھولیں. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں آپ وہاں کے لیے. ٹھیک ہے. کرتے علی الیاس ملک ایک آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو بڑی بڑی موٹی تازی بھینسیں میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں, مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن میں کسی نہ کسی طرح بچ جاتی ہوں. ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا. کہتی ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور ماشاءاللہ میرے 3 بچے ہیں. ہاشم عثمانی صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موٹی تازی بھینسیں جی, وہ پیچھا کر رہی ہیں, گویا کہ مارنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو بعض دفعہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کے خواب جنات یا جادو اس طرح کی علامت ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے. یعنی کوئی بڑے بڑے 2 مسئلے وہ گھریلو معاملات کے ہوں, جیسے 3 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, 3 بچے ہیں. جی, تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے 2 بڑی ذمہ داریاں, جی, گھریلو حوالے سے 2 بڑی ذمہ داریاں, یا 2 ایسے مسئلے جن کو وہ حل نہیں کر پا رہے گھر والے نا, لیکن وہ بچ رہی ہیں, بچنے کے لیے بھاگ رہی ہیں, گویا کہ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر ان کی ایج بتا ہوتی تو اگر بیٹے ہیں پہلے تو بیٹیوں کی خواہش بھی ہوتی ہے, تو یہ 2 بیٹیوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اچھا, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو 3 بیٹوں کے بعد 2 بیٹیاں بھی نوازیں, تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. ویسے جو لکھا 3 بچے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسا بھی ہو, یعنی یہ ہوتا ہے اشارہ ہے اس کا, اگر اس نے نقصان نہیں پہنچایا ٹھیک, تو یہ ذمہ داری بھی ہے اور یہ خیر بھی ہے, جی, اور یہ بیٹیاں بھی ہیں,
تو یہ اس کا جو تأثر ان کو محسوس ہوا ہے، اگر وہ خوف میں ہیں اور ڈر بھی لگ رہا ہے تو یہ کچھ مسائل سے نکلنے کی کوشش میں ہیں. اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ تو پھر مسائل سے نکلنے کی اگر کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. کوئی پریشانی والی بات اس لیے کہ مارا نہیں ہے انہوں نے، وہ اپنے مارنے میں یا نہیں نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ نکل جائیں گے اس پر. ٹھیک ہے. کہتی ہیں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، 28 سال ایج ہے وہ کہہ رہی ہیں. چلیں مزید 2 اولاد جو ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اچھا یہ اشارہ ہے اس پر. چلے اللہ پاک آسانیاں کرے جی. اور آگے محمد زاہد تالپور لکھتے ہیں کہ جی نائس. اور پھر آگے لکھتے ہیں علی الیاس ملک کہ ماشاءاللہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے. یقیناً بالکل ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے جن سے مل کے انہیں بلا کے ان کے ساتھ گفتگو کر کے. ہمارے استاد گرامی ہیں جی، مجھے بھی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. حافظ یوسف سراج صاحب بھی موجود ہیں. اچھا سر یہ فرمائے کہ جب انسان اپنے اعضاء کو اپنے ہی خلاف گواہی دیتے دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا کہ یہ تو میرے تابع ہوا کرتے تھے، اب میرے خلاف ہی بول رہے ہیں. اس خاموش گواہی سے بچنے کے لیے زبان، آنکھ، ہاتھ، ہم اپنے آرگنز کی، اپنے باڈی پارٹس کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے؟ نظامی صاحب یہ 2 طرح کی چیزیں قرآن مجید میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جی. ایک یہ کہ ہونا کیا ہے، ایک یہ کہ کرنا کیا ہے. آج ہمارے ٹاپک میں بھی دونوں چیزیں ہیں. اس دن کے منظر کو دکھا کر، اب جیسے ابھی پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ کرنا کیا ہے، اس دن سے، اس دن کی ہیبت سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے. اب یہاں ایک منظر دکھایا گیا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کریں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان نا ایک فرار کی کیفیت میں رہنا پسند کرتا ہے، خوابوں میں رہنا پسند کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ ہو بھی رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں، عدالتوں میں چلے جائیں، جعلی گواہیاں مل جاتی ہیں، جج خریدے جاتے ہیں، بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوئی تمہاری دنیا جیسا نظام نہیں ہونا. اس دن کی، جس دن کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ دن بڑا ہیبت ناک ہے. ایسے ہی نہیں انبیاء نے یا رب نفسی نفسی پکارنا. اس دن کوئی کسی کا سفارشی بن کے آ جائے گا، کوئی پیسہ چل جائے گا، کوئی کسی کو چیٹ کر سکے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. گواہیاں چھوڑ دیں، باقی ادھر ادھر کے گواہ جو ہیں وہ شاہدہ شاہدو من اہلہا، خود تمہارے اندر سے گواہیاں لائی جائیں گی. تمہارے زبان تو بند کر دی جائے گی، تمہارے اعضاء بول کے بتائیں گے کہ کتنوں کا حق کھایا ہے، کتنوں کی وراثت کھائی ہے، کن کن پہ ناجائز اٹھے ہیں، کہاں کہاں ظلم کیا ہے. اور تمہارے قدم بتائیں گے، تمہارا جسم بتائے گا، تمہارے اعضاء بولیں گے. تو یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی اس دن فرار کی کیفیت میں آ سکے، کوئی فرار حاصل کر سکے. بچے گا وہی جو آج بچنے کی کوشش کرتا ہے، جو آج متقی ہے، جو آج تقوی اختیار کرتا ہے، جو آج سنبھل کے چلتا ہے، دیکھ کے چلتا ہے، اور جو آج اپنی زندگی کو ان سارے معاملات میں پاک رکھتے ہوئے چلتا ہے، حقوق العباد کا خیال کرتا ہے، حقوق اللہ کا خیال کرتا ہے، اور ایک عاجز بندہ بن کے جو جینے کی کوشش کرتا ہے. اس دن اس کے حق میں اندر سے بھی گواہیاں آئیں گی، باہر سے بھی گواہیاں آئیں گی، سفارشیں بھی آئیں گی، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی اس کے کام آ جائے گی. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وہ منظر دکھا رہا کہ اس عدالت کو، میرے کٹہرے کو کوئی اپنی عدالتوں کی طرح سمجھ کے کہیں خسارے میں نہ رہ جانا، دھوکے میں نہ رہ جانا. وہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے، کوئی نہیں بچ سکے گا. بچے گا وہی جو بچنے کی آج کوشش کرتا ہے اور جسے پروردگار بچائے گا. ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب، ویسے تو آپ کے لیے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے کمنٹس آ رہے ہیں، سب آپ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. آج اپنی زندگی میں ہم ایسی کیا تبدیلیاں کر لیں، آج ہی ہم کوئی ایسی چینج کر لیں کہ کل خدا نہ خواستہ جہنم کے شعلوں سے بچا جا سکے. کل یہ نہ کہا جائے کہ کاش میں نے اللہ تعالیٰ کی مان لی ہوتی، اس کے رسول کی مان لی ہوتی، میں نے اطاعت کر لی ہوتی. اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جی. جو انسان دنیا میں اپنے اندر خوف پیدا کر لے، انسان بنیادی طور پہ ایسا بنایا گیا ہے کہ اس میں ہر چیز دوری ہے، ہر چیز دوری ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. فرشتوں کے اندر اللہ نے جب آپشن رکھا تھا نا تو انہوں نے تعلیقات لگائی تھیں خلافت کے اوپر، لیکن فوری انہوں نے رجوع کر لیا. اللہ نے ان کو ریموٹ کنٹرول کر دیا بھی آج کے بعد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تم ایسے ہی رہو گے، غلطی نہیں ہوگی. شیطان اکڑ گیا، اللہ نے اس کو فری ہینڈ کر دیا.
انسان کو اللہ نے اپنی محبتوں کے ساتھ اشرف المخلوقات ایسے بنایا کہ اچھائی برائی سجھا دی ہے، ریموٹ اس کے ہاتھ دے دیا، یہ لے تیری مرضی، انا ہدینہ السبیل اما شاکر و اما کفور۔ اچھا یہ ڈرنے پہ آئے تو کاکروچ سے ڈر جاتا ہے، چھوٹی سی چیز سے چھوٹی سی چیونٹی سے ڈر جاتا ہے، ڈر جائے گا، ایک سایہ گزر رہا اس سے گھبرا جاتا سے ہے۔ گھبرا اچھا نہ ڈر اتنا ہے کہ اپنے خالق اور مالک رب ذوالجلال کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی، اللہ اعلانیہ اللہ سحری باطنی ہر طرح کی فسق فجور کے اندر مبتلا ہے اور اس کو انجوائے کرتا ہے اور پھر تشہیر کرتا ہے اور اس پہ ناز اور فخر کرتا ہے۔ تو اللہ کا سب سے پہلے ڈر، جسے ڈر ہونا کہ ٹرین چھوٹے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خاف ادلج، جی جسے ڈر ہو وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، منہ اندھیرے اپنا سفر شروع کرتا ہے، ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو یہ اپنے ٹائم سے پہلے اٹھ کے چلے اور تیاری کر لے وہ منزل کو پا بھی لیتا ہے۔ ہم ابھی تک تو ایک منزل کا تعین نہیں کر سکے کہ ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، تجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور تیرا ہر قدم ہر سانس تجھے رب کے قریب کر رہی ہے۔ پہلے تو یہ قبر کے ہم قریب ہو رہے ہیں، یہ ڈر جس دن پیدا ہو گیا اس دن بندے میں دو چیزیں آئیں گی۔ پہلا، اللہ کے احکام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے فالو کرے گا۔ میں یہاں ایک آج کے اس چونکہ رمضان اور قرآن کا بڑا باہمی گہرا تعلق ہے اور ہماری ٹرانسمیشن اسی پہ ہے، جی تو یہ بات نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید نے جتنے احکام دیے ہیں، کیا آپ میں سے مجھ میں سے ہم سب نے مل کے کوئی ایک ایسا، یعنی کہ بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں دورے ہو رہے ہیں، فلان ہو رہے ہیں، کورسز ہو رہے ہیں، ایسا کورس رکھا ہے کہ کسی بندے کو پتا ہو کہ اتنے حکم اللہ نے قرآن میں دیے ہیں اور میں نے ان میں سے کتنے فالو کر لیے ہیں، کتنے رہتے ہیں اور میں نے اس رمضان میں پورے کرنے؟ یعنی تلاوت بڑی اچھی بات ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو احکام، یہ تقوی کی اور ڈر کی پہلی چیز ہے کہ اللہ کے احکام کو ماننے والا۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ہوتی ہے ریس۔ جس گاڑی میں ریس ٹھیک نہیں ہے نا، جتنی مرضی نہیں ہو فارغ ہے، پرانی سے پرانی گاڑی ریس کام کر رہی ہے، آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے مناہی سے، منہیات سے رکنا، یہ بھی ڈر کا حصہ ہے۔ مجھے بھئی یہ نہیں کرنا، مجھے ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، مجھے جو ہے نا کسی کو دھوکہ نہیں دینا، مجھے بے وفائی نہیں کرنی، اللہ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی، یہ ہوتی ہے بریک۔ اور جس گاڑی کی بریک ٹھیک نہیں ہوتی وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی، ہمارے جو بچے 100 کے قریب کلر کہار ملت ٹاؤن کے مرے تھے تو اس کی گاڑی کی بریکوں نے جواب دیا۔ تو انسان کی بریکس جواب دے چکی ہیں، منہیات کی طرف اس کا کوئی نہیں، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اسپیشلی ضرورت ہے تاکہ جہنم کے شعلوں سے بچنا ہے تو آج تقوی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو وہاں بچا پائے گی اور اللہ تعالیٰ اس بندے پہ رحم کریں گے۔ لہٰذا چیک کر لیں آپ بھی، میں بھی، اور سارے ناظرین بھی، سامعین بھی، کہاں احکام مانتے ہیں، کہاں مرضی کرتے ہیں، کہاں منہیات کو جو ہے وہ اپنا پسندیدہ ڈش بنا رکھی ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو رمضان میں قرآن مجید میں ان پہلوؤں کو بھی پڑھیں جہاں اللہ نے حکم دیا یہ کرنا ہے اور جہاں سے روکا یہ رکنا ہے، اور کتنے اپنی لسٹ بنا لیں، اپنا ایک مصحف ہو، قرآن مجید ہو، اس پہ نشان لگے ہوں، ہائی لائٹ کیے ہوں، جب رہیں تو وہ پڑھیں، جب چلے جائیں تو پیچھے نسلیں پڑھیں۔ اپنی ریکنسیلیشن کریں، یا یس اور ناٹ کہاں پہ ہے، میری بریکس ٹھیک ہیں، میری ریس ٹھیک چل رہی ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ احکامات کتنے اور کتنے ہم عمل کر رہے ہیں۔ اچھا سر، آج کل جو ہماری ینگسٹرز ہیں، میں ینگسٹرز کے آج کل کے دور کی بات کر دیتا ہوں، بڑا مشکل ہے کہ چیزوں سے اپنے آپ کو آپ سیکیور کر سکیں۔ ہر چیز آپ کے لیے اوپن ہے، ہر چیز آپ کی ایکسیس میں ہے۔ ایک گیجٹ ہے اور وہ گیجٹ آپ کی بے شمار برائیوں کی جڑ ہے، وہی آپ کا دوست بھی بنا ہوا ہے، وہی آپ کے لیے کل کاش بھی ہو سکتا ہے، وہی آپ کے لیے کل فلاح بھی ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اس میں سے، احادیث پڑھیں اس میں سے، اچھی چیزیں لیں۔ یہ صحبت، ایک صحبت ہے دوستی والی، ایک صحبت ہے پرائیویسی اکیلے والی، یہ بتائیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے ساتھ ہر دن جو آ رہا ہے وہ پہلے سے زیادہ بدترین کنڈیشن کے ساتھ آ رہا ہے، وسائل کے ساتھ آ رہا ہے، مسائل پیش کر رہا ہے، لیکن مجھے فیس کرنا ہے۔ مجھے اللہ نے ساری طاقتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں۔ میں سٹینڈ لے جاؤں تو پہاڑوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں چیرنے لگوں تو ان کے جگر چیر کے رکھ دوں، سرنگیں کھود دوں۔ تو اس پہ سب سے جو اہم نقطہ نظر ہے کہ مجھے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے کہ میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے، پھر مجھے آسانی ہوگی۔ میں نے یہاں پہنچنا تھا، میں نے ٹائم کو بھی دیکھا ہے، سارا کچھ بھی ہے، دوستیاں بھی تھیں، احباب بھی تھے، اور بھی بڑے سارے آپ کے بھی میرے بھی اس وقت جو ہے مسائل تھے، لیکن ہم سب چھوڑ کے یہاں آئے۔ اس کے اندر پورا باغ ہے۔ تو یہاں میں مثال دینا چاہوں گا کہ یہاں آپ شہد کی مکھی بنے یا گندی مکھی، انتخاب آپ کا ہے یا میرا ہے۔ جتنی مرضی اچھی ڈشز رکھ دیں،
جو گندی مکھی ہے وہ آپ کی پوری صاف ستھری باڈی میں سے زخم ڈھونڈے گی گندگی والی جگہ پہ، اور جو شہد کی مکھی ہے اسے کلومیٹر کوسوں دور بھی جانا پڑے تو وہ پھول پہ ہی جا کے بیٹھے گی، رس چوس کے لائے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اور تیسرا کہ میری منزل اللہ اور میرا ہدف اور میں نے یہاں نہیں رہنا، تو اس وقت پھر انسان خوف اور ڈر اور امید کے ساتھ انشاءاللہ آپ اس میں سے اچھا چنیں گے، اور آپ کو نفیس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جدھر کوئی لے گیا انگلی پکڑی اور لگ گئی، کیونکہ یہ گیجٹس ایسے ہی ہیں، آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور وہ آپ کو ماشاءاللہ کہیں اور لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں نا اسلام آباد جانا ہے اور آپ ملتان کی طرف نکل جائیں، تو فرق ہے۔ آپ کی منزل کا جو ہے وہ ٹارگٹ اور ہدف پہ نگاہ، گول اور ماٹو، یہ آپ کو انشاءاللہ دائیں بائیں پھسلنے نہیں دیں۔ اچھا، اسی بات کو تھوڑا آگے بھی لے چلتے ہیں کہ روز محشر جب کتاب کھلے گی اور اللہ نہ کرے کتاب جب دی جائے تو وہ بائیں ہاتھ والی ہو، اعمال نامہ سامنے آ جائے، اور اس وقت کھلی ذلت بھی ہے، اس سے بچنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ آج کون سے ایسے پوشیدہ گناہ ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے؟ ایک جو ہم تنہائی کے گناہوں کا بھی ذکر کریں، آپ کا گیجٹ آپ کو کہیں بھی لے کے جا سکتا ہے، یا آپ کی صحبت، آپ کے دوست آپ کو ایسے مل رہے ہیں کہ جو آپ کو تنہائی میں بھی اس گناہ پہ ہی اکسا رہے ہیں، آپ اسی صحبت کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ کیسے ہم بچ جی، یہ سوال تھوڑا سا اس کو آپ یوں دیکھ لیں، جی معاملہ ترجیحات کا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ دنیا کی نظروں میں کل قیامت کے دن فیل ہوں گے، اور بڑے بڑے لوگ جن کو دنیا سمجھتی ہوگی یہ کسی کام کا نہیں، بیکار ہے، اس نے زندگی رائگاں کر دی، عمر گنوا دی، یعنی فارغ آدمی ہے، فارغ آدمی ہے ان کی نظروں میں۔ ہاں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں اہل علم کا کوئی ان کے بارے میں لوز ٹاکنگ نہیں کرنا چاہتا، سمجھانے کے لیے بات لیکن کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ، علوم، مہارتیں، فنون، لیکن آخرت کے بارے میں بدو کے بدو، بدو کے بدو، جھلے کے جھلے، پگلے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سائیں مست ہیں، سینس ہی پرواہ ہی نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ یعنی کہ سینسر ہونے کے باوجود سینس کام نہیں کر رہی۔ وہ بھائی کب جاگو گے؟ کب؟ ایک خواب آیا نا، جی، کوئی چیز مجھے مارنے بھاگی ہے تو خاتون نے پوچھ لی ہے، پوچھ لیا۔ اسے فیل ہوا ہے، لیکن ہمیں اتنا قرآن مجید، میں سمجھتا ہوں کہ دل اور جگرے والا بندہ اس کا دل پگھل جائے۔ ایسے نہیں قرآن کہتا کہ جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اور ان کے رونگٹے اور ان کی کیف اور ہو جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب، ایون کہ نان مسلمز پہ اثر کر رہا ہوتا ہے قرآن کریم، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی۔ پلیز پلیز تو فرمائیے۔ ہمیں اپنے آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ قیامت کے دن دائیں ہاتھ والے جن کو عمل نامے، یہ پاس لوگ ہیں، اور جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، عقیدہ پہلی اساس ہے۔ نیک اعمال، نیک اعمال سے وہ نہیں جو ہم نیک سمجھتے، صالح اعمال جو اوپر جا سکے، ایکسپورٹ کوالٹی کے، وگرنہ بڑی ساری نمازیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، معاملات سمجھائیں کیسے؟ ہم چکر میں پڑ گئے اس دنیا کے اندر، برانڈ کے چکر میں۔ وہ بھئی اللہ نے بھی کوئی برانڈ رکھا ہے، سب سے بڑا برانڈ تو وہ ہے، سب سے بڑا برانڈ، اسی نے بنایا ہمیں۔ ہاں جی۔ تو اس برانڈ کو مد نظر رکھ کے عقیدہ خالصہ، اعمال صالحہ، اور اس کے ساتھ یہ پوچھ لیں کہ مجھے مثلاً ایک ہے، ہم نے پڑھا کہ ایک کتے کو پانی پلانے والی جنت میں چلی۔ ہاں جی، بھئی ٹھیک ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی جائیں، اب ہر کتے کو پانی پلانے والا جنت نہیں، گھر میں ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، اور آپ نے باہر جانور پالے ہوئے ہیں، جی میں ان کی جو این جی اوز بنا رکھی اور یہ ہو رہا ہے، کام کر یہ رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، اور جو مستحق ہیں اپنے وہ بیچارے اس میں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اس حوالے سے قیامت کے دن جب اس نے شرمندہ ہونا ہے اور کسی سے فیس نہیں کر سکنا، اس کے معیار اور ہیں، امتحانات اور ہیں، نصاب اور ہے، سلیبس اور ہے، وہ ہم دنیا میں بھرپور طریقے سے ناکام ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے پوچھا پوشیدہ گناہ، پوشیدہ گناہ، جی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ سب سے پہلا جو سوچ ہے، اس سوچ کو پاکیزہ رکھیں، وہ تنہائی میں ہو یا سر عام ہو۔ سوچ جو ہے یہ دھارا بدلتی ہے، الفاظ کا الفاظ، گفتار کا گفتار، کردار کا کردار، دل سے اتار دیتا ہے یا دل میں اتار دیتا ہے، یہی پاس کرے گا یا یہ فیل کرے گا۔ اب پوشیدہ گناہوں میں ہمارے ہاں جو سب سے واضح طور پہ اعلانیہ ہے مگر ہم اس کو کرتے ہیں، محسوس نہیں ہونے دیتے اور گواہی دیتے ہیں، شرک ہے۔ شرک ہے، ہاں جی، ریا ہے، نمود ہے، نمائش ہے، دکھاوا۔ اچھا، ہم کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ یوں سرایت کرتا ہے جیسے بدن میں خون چل رہا ہے، چیونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی، یہ اس طرح ہاں جی سرکولیٹ کرتا جی، ہے، یہ بالکل وہ ہے ہماری نمود، نمائش، میں یہ، میں وہ، میرے اس طرح لوگ۔ اس سے سب سے پہلے اپنے معاملات میں یہ فیل ہونے کے لیے دنیا بھر کی نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔
اچھا جو ناکام ہو رہے ہیں ان میں ایک اور چیز بھی جی کہ آپ نے جو کیا ہے نا تنہائی کے گناہوں میں ہر وہ چیز سر سے، مثلا کانوں کی سماعت آ سکتی ہے، نظر اس کے مناظر آ سکتے ہیں، سوچ کی افکار آ سکتی ہیں، دل کی محبتیں غلط قسم کی وہ آ سکتی ہیں، تو سر سے لے کے پاؤں تلک جتنے اعضاء ہیں یہ نیکی بھی کرتے ہیں، یہ گناہ بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر نیکی غالب کرنی ہے اور جو گناہ ہے اسے منیمائز لے کے جانا ہے، کم سے کم تھوڑا سے تھوڑا کوشش کریں اس کو۔ یہاں ایک مجھے شاعر کی بات یاد ہے، وہ بڑا خوبصورت بات کہتا ہے، عربی کا ہے کہ کنت اذا خلوت بریبۃ، کہ انسان جب آپ تنہائی میں شک اور کسی مشکوک اور ایسی چیز میں جہاں آپ بالکل اکیلے ہیں، کوئی نہیں، اذا خلوت بریبۃ فی ظلمۃ، اندھیرا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، والنفس داعیۃ الی الطغیان، اور نفس کہہ رہا ہے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی ایسے تو کر لے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کو انکار کر دے، اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کی مت سن، اس کی مت مان، فرفض لہا وقل لہا ان الذی خلق الظلام یرانی، جو مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے اندھیرے بنائے مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اس وقت اپنے آپ کو سمیٹ لینا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باقی ہر بندے کا اپنا گناہ، اپنی پوشیدگی ہے، میں اگر ان کو یعنی کہ ذکر کروں تو کر بھی سکتا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر بندہ بہتر سمجھتا ہے جی بھلے انسان بالکل والا بالکل، اوور آل اگر کہیں تو سب کو اپنے بارے میں جی پتہ ہوتا ہے، سب کو اپنا کتھارسس خود کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یوسف صاحب فرمائیں کہ بعض لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اب ہم اچھے عمل کریں، اب ہم وہ نہ کریں جو ہم سے ہو گیا ہے، جو ہم کر بیٹھے ہیں، لیکن پھر یہ حسرت ہی رہے گی۔ اب یہ حسرت نہ ہو، اس لیے ایمان اور عمل کے تعلق کو کس طرح مضبوط کیا جائے؟ جس طرح بھی پروفیسر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ خامی ہے، کہاں پہ ہم لیگ کر رہے ہیں، کرتے جائیں تو دھوکہ کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے یا خود کو دینا ہے؟ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، فرمائیے گا۔ نظامی صاحب کہتے ہیں کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا وہ اپنے منہ پہ دے مارنا چاہیے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، جی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھتے ہیں، ٹرین اسٹیشن پہ جاتے ہیں، کبھی کوئی نہیں کہتا کہ بعد میں چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے ٹرین واپس آ جائے گی۔ جی روزے کی اذان ہو گئی ہے، کوئی نہیں اٹھ کے بیٹھتا کہ جناب کوئی بات نہیں، سورج نکلا ہوا میں کھا لیتا ہوں۔ یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، ہر شخص کی ایک عمر اور ایک میعاد اور مدت طے ہے، اس کے بعد پھر وہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ پرچہ جو ہے وہ ایگزامینیشن میں بیٹھا تھا، میں ایگزامینر کے حوالے کر کے آ گیا ہوں، اب مجھے یاد آ گیا تو مجھے مہلت دے دی جائے، میں لکھ دوں، مہلتیں تمام ہو جاتی ہیں، فیصلے صادر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ حسرتیں ہوں گی، یعنی قرآن مجید ان کا تذکرہ کرتا ہے، انسانی نفسیات کا، اس کی سائیکالوجی کے بارے میں ہمارے رب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو بتایا ہے وہاں یہ بڑی حسرتیں کرے گا، پچھتاوے اس کو ناک کی طرح ڈنک ماریں گے اور کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، کہ یا اللہ ایک دفعہ بھیج تو دے۔ اس کا تعلق ایک اور چیز سے ہے نظامی صاحب، اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے۔ دیکھیں جب آپ نے دیکھ لیا اور پھر کر گزرے تو پھر یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ یہ ایمان جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رب کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے جنت کو دیکھا نہیں، آپ نے دوزخ کو دیکھا نہیں، آپ نے روز حشر کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے کہنے پر، قرآن کے کہنے پر آپ نے اس کو جانا ہے، مانا ہے، سر جھکا دیا ہے۔ چنانچہ اب ہے وہ موقع، دیکھنے کے بعد وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مچھی پتھر چٹ کے موڑ دیے، یعنی جب تجربہ حاصل کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ ایمان نہیں رہتا، پھر وہ آپ کی عقل بھی بتا رہی ہوتی۔ تو مومنوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں، اور راتوں کو یہ اس دن کو اتنا یاد کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کا اتنا ان کو اشتیاق بھی ہے، خوف بھی ہے، امید بھی ہے، اور اس کے ڈر بھی ہے کہ راتوں کو پہلو ان کے لگتے نہیں ہیں بستروں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیفیتیں ہیں۔ اس کے بعد بھائی جب یہ وہ سور پھونک دیا جائے گا، رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو وہ تو فرعون بھی کہہ رہا تھا نا، دیکھے کیا انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اور جناب کیا بن کے بیٹھا تھا، اور غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو، اور نبی کے ساتھ کس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، لیکن ایک ہی غوطہ آیا تھا تو کہنے لگا تھا کہ یہ بنی اسرائیل پر رب پہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آلان وقد عصیت من قبل، وہ مہلتیں تم نے تمام کر دی اور اب سوچتے ہو کہ فرعونوں کو بھی مل جائے گی مہلت کے وہ جناب ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، وہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا یا یہاں سے وہ گھر گھر کی آواز آ جائے گی، پھر ختم۔ وہی بات ہے کہ آج کرنا ہے جو کرنا ہے، اب کرنا ہے جو کرنا ہے، اس رمضان میں کرنا ہے، اس رات میں کرنا ہے، آج ہی کرنا اس روزے میں کرنا ہے۔ تو وہ پچھتاوے ہیں، وہ قرآن اسی لیے تو بیان کر رہا ہے کہ جو تمہارا حشر وہاں ہونا ہے نا،
تو آج تمہیں بتا رہا ہوں تو وہ منظر یہ مہربانی ہے اللہ کی جی کہ وہ مناظر جو ہم نے دیکھنے ہیں وہ پہلے دکھا رہا ہے اللہ. اب اتنا آؤٹ پرچہ دے دیا جائے اور طالب علم پھر بھی فیل ہو جائے تو پھر اس پروردگار کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے. طالب علم کی خامی ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب یہاں نا ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی کہتے ہیں ہم ان کو موقع دے بھی دیں اور بھیج بھی دیں نا یہ جھوٹے عادی مجرم ہیں, یہ پھر وہی کریں گے جو کرتے رہیں, یہ انہی جرموں میں رہیں گے, یہ بغاوت پہ, سرکشیوں پہ, نافرمانیوں پہ. یہ ان کی خواہشیں ہم پوری کر بھی دیں, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ ان کو جانتا ہے ایڈوانس. جیسے 1 لیٹر ڈال کے کہتے ہیں جی 70 کلومیٹر چلے گی, اور ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کو یہ دیا اس نے نہیں کھانا یہ کہے گا, تو اس نے تو پیدا کیا ہے نا, تو اس نے یہ بھی بتا دیا ہے مہلتیں نہیں ملنی, مہلت یہی ہے, موقع یہی ہے. تو آج کچھ کر لیں. بڑی خوبصورت دعوت ہے آج کے یہ میسج جہاں جہاں بھی جا رہا ہے. یقین کیجئے کہ دلوں کو دہلا دینے والا اور کیفیت بدلنے والا رونگٹے کھڑے کرے. پروفیسر میں آپ کی اس بات پہ ابھی تک رکا ہوا ہوں, وہ میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے بات. ہم اپنے ایمان کو کس طرح ٹھیک کر لیں, اپنے عقیدوں کو کس طرح ٹھیک کر لیں, ہم اللہ کو کیسے راضی کر لیں, اس کو کس طرح جان لیں. ہم جس طرح ابھی یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کو مانتے ہیں, بغیر دیکھے مانتے ہیں, تو اللہ کی ماننی بھی ہے ہم اس کی مانے بھی تو صحیح. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی علیحدہ ڈیوائیڈیشن میں ہے کہ اچھا اس طرح سے ہی ٹھیک ہوگا, اس طرح سے ہی, جبکہ اصل راہ کیا ہے اس کی, جو اصل انٹرپریشن ہے, جو اصل سمجھنے والی بات ہے وہ کیا ہے. بڑا ہی نا جی گہرا, خوبصورت اور اہم سوال ہے. جزاک اللہ. 4200 ازم ہے, ہر بندہ رب کو اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا نہیں ہے, الہاد کی طرف چلا گیا, کوئی ملاوٹیں کر کے. قرآن مجید کو اگر دیکھیں نا تو اللہ کا جب تعارف اور ایمان کی کیفیت بیان کر رہا تھا تو پہلے ان کی تردید کی ہے جو غلط تھے. پانچتن پاک دیکھیں نا کتنا عظیم نام ہے قوم نوح کا, لیکن پوری قوم اللہ نے ڈبو کے رکھ دی. بھئی کیوں؟ آپ لوگوں نے نوح علیہ السلام والا جو رب ہے وہ نہیں مانا. وقت کے پیغمبر سے پوچھیے رب کیا ہے. جی. تو اس کے لیے 6 چیزیں پہلی بنیادیں. جی. آپ نے رب کو ویسے ماننا ہے جیسے وقت کے نبی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہے, رحمان فی الدنیا. جی. آپ نافرمانی بھی کریں گے وہ آپ کو دے گا اور کھلا دے گا. کھلا دے گا. اللہ ناراض ہو تو روٹی روزی لقمے نہیں روکتا, در پہ نہیں آنے دیتا, توفیق چھین لیتا. بیوٹیفل, بیوٹیفل, ماشاءاللہ. یورپ والوں کو جنت نما جگہیں دے دی ہیں, لیکن جنت والا سکون نہیں ہے وہاں پہ. حسن ہے, ظاہر ہے, جو کچھ بھی ہے, نعمتیں ہیں, نوازشیں ہیں, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اللہ کا اصول ہے فرما برداروں کو تھوڑی بہت ہی دے کے تھپکی سے چلے, نافرمانوں کو دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن رحیم ہے. ایگزامپل بھی بنانی ہے نا, دکھانا یہ میرا بندہ ہے. جی یہ ایسے ہی ہوگا. تو اس لیے ایمان مرضی کا نہیں. میں حجام کے پاس بیٹھا ہوں, مجھے کہتا ہے سر آپ کچھ پڑھے ہوئے ہیں. میں نے ویسے ٹیسٹر لگانے کے لیے کہا کہ نہیں یار اتنا. آپ کو پتہ ایک شریعت ہوتی ہے, ایک طریقت ہوتی ہے. اچھا. میں نے کہا مجھے تو نہیں کہتے ہیں جی شریعت انبیاء پہ اترتی ہے, وہ کچی پکی روٹی یہ وہ الف با یا حروف تہجی پڑھاتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں. اور جو طریقت ہوتی ہے نا یہ اور ہستیاں ہوتی ہیں ان پہ اترتی ہے, اولیاء اقطاب. اس نے ایک اپنا تصور, ان کا سینے کا علم ہوتا ہے, اللہ سے ڈائریکٹ لیتے ہیں یہ وحی کے ذریعے. اللہ نے آپ کو صرف اس علم کے اندر کامیابی سے نوازنا, اس ایمان پہ جو بذریعہ جبریل امین وحی آیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, وہی نے رب کا کون سا تعارف پیش کیا, اسماء حسنہ کون سے دیے ہیں, ربوبیت کیا ہے, یہ چیز ہوگی. اور اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, اور جو آسمانی کتاب میں جیسے ایزٹ قرآن پڑھتے نہیں اور اللہ کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ ایسا نہیں, وہ ایسا نہیں, ہاتھ ہے نہیں. بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو لیں, اور انشاءاللہ آپ کے دریچے عقل کے کھلتے جائیں گے, ایمان تازہ ہوتا جائے گا, اور آپ اس لیول پہ چلے جائیں گے جہاں رب کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یاد رہے یہ وہی ہے جہاں کہا تھا کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں آجا جس نے بھیجا یہ ہے, یہ میری جنتوں میں, یہ میرے بندوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لے جی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. بہت سارے کمنٹس ہیں, احسن ہیں, ابو سفیان ہیں, اٹس پری لکھا ہوا ہے ایک آئی ڈی, پھر سفیان ایک اور آئی ڈی ہیں, پھر اس کے بعد فیصل جٹ ہیں, اویس ہیں. خاص طور پہ جی سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, میری طرف سے لازمی سلام کہیے گا. احسن صاحب نے کہا وعلیکم السلام, اور سب کہہ رہے ہیں بہت خوش ہوئے ہیں جی, بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ. بلکہ لکھا ہے کہ اللہ ساجد صاحب کو نظر بد سے محفوظ رکھیں, صحت سلامتی والی زندگی دیں. ماشاءاللہ محبتیں ہیں جی. اور یہ لکھنے والے محمد احسن روحانی فیصلہ آباد سے جی, خاص محبت کر رہے ہیں جی آپ سے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں پروفیسر صاحب کی جانب دوبارہ آؤں گا.
اچھا، جزمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آلدو کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہم بہت لمبا سیگمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا خواب بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کے بندہ کہے کہ کاش میں نے یہ خواب نہ دیکھا ہوتا، کاش میری زندگی میں یہ چیز نہ ہوئی ہوتی، جیسے ابھی ہم اپنے اعمال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. خواب کے بارے میں ایسا کہ کاش ایسا نہ دیکھا ہوتا، وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا. خواب دیکھنا دکھانا یہ تو انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جی. یا پھر بسا اوقات شیطان جو ہے وہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے دکھاتا ہے. تو جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کاش میں ایسا نہ دیکھتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی خواب انسان کو تنبیہ کے طور پر ہوتے ہیں، اشارتاً اس کو سدھارنے کے لیے ہوتے ہیں. اور انسان اگر نہ سدھرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے فجر کے بعد، اور صحابہ کرام خواب پوچھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے خواب نہیں آتے، اور ان کی خواہش تھی کہ مجھے بھی خواب آئے اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھوں. خواہش ہوتی تھی کہ میرے خواب کی تعبیر بھی میں پوچھوں. تو پھر وہ مسجد میں ہی سوتے تھے. کہتے ایک دن خواب آیا کہ دو آئے، مجھے اٹھا کر لے گئے اور جہنم کے کنارے پر رکھ دیا. قریب تھا کہ میں گرتا، تیسرے نے مجھے پکڑ کے بچا لیا. اچھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خواب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل شروع کر دے. اچھا. عبداللہ اچھا آدمی ہے اگر وہ قیام اللیل شروع کر دے. اب یہ خواب کے اندر ایک اشارہ تھا کہ وہ تہجد شروع کر دے، اور وہ تہجد شروع کرنے کی توفیق ملنے کی طرف بھی اشارہ تھا، کیونکہ تیسرے نے آ کر پکڑ لیا تھا، آگ میں گرنے نہیں دیا بلکہ وہ بچ گئے. تو اگر کوئی اس طرح کا خواب تنبیہی اور انسان کو سبق سکھانے کے لیے آئے، یا پھر دنیا کے معاملات کے اندر کوئی اشارہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے یا پھر وہ نمازی بن جائے، لیکن انسان نہ بن سکا اور اس خواب کے اشارے کو نہ سمجھ سکا، تو پھر کل کو نقصان ہو گیا. یا جیسا کہ پروفیسر صاحب ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن پھر کہے کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، تو پھر وہاں اسے ایسے خواب یاد آئیں گے کہ وہ اللہ نے جو اشارہ دیا تھا مجھے نمازی بننے کے لیے، وہ جو اللہ نے مجھے اشارہ دیا تھا گناہ کو چھوڑنے کے لیے، کاش میں نے اس اشارے کو سمجھا ہوتا، کاش میں نے نماز پڑھنا شروع کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ٹھیک ہے. وٹ اے کوئنسیڈنس. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ قیام اللیل کی آپ بات کریں تو قیام اللیل آج کی ہماری کتاب بھی ہے. جی ماشاءاللہ. اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس اشارے کو سمجھ کر اس پر اگر عمل نہ کرے تو انسان کہے گا کہ کاش میں نے اس پر عمل کیا ہوتا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ کے لیے اور دعائیں آ رہی ہیں جی. اویس ایک آئی ڈی ہیں، پھر غنی گلوبل ٹیک ایک آئی ڈی ہیں، ذیشان ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں جی. کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے. ذیشان مرزا آپ کو لکھ رہے ہیں جی. آمین. اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائے گا کہ اپنے اعمال کا لرزہ خیز انجام، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، دیکھ کر یہ تمنا کرنے سے پہلے کاش میں مٹی ہوتا، اور سچے دل سے اپنے عقیدے اور اعمال کا جائزہ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے؟ جیسے آپ ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ میں بیٹھوں اور سوچوں کہ کتنے احکامات ہیں جن پہ میں عمل کر رہا ہوں، یا مجھے پتہ ہے کہ کتنے احکامات ہیں. نظامی صاحب یہ جس جگہ منظر نامہ ہے نا، یہ سورہ نبا ہے. یا لیتنی کنت ترابا. موت کے وقت ویسے نا انسان کو بیماری میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ریت کا پہاڑ ہے. سکرات میں تو بالکل جب تنہائیاں ہوتی ہیں کوئی وارث نہیں ہوتا. اللہ اس منظر سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے رب آئینی علی سکرات الموت، اللہ یہ موت کی تلخیوں سے اپنے بندے کی مدد فرما بچا. الا ان للموت لسکرات، موت کی بڑی تلخی ہیں. دنیا میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ میں جس بھی چیز کو ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ مٹی ہو جاتی جی. میں جس کام کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. اللہ نے تو قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے یہ کرو گے تو مٹی ہو جاؤ گے. جی. مرنے سے پہلے مر جانا اس کو کہتے ہیں. قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی. اس وقت جب موت کے وقت فرشتے مار رہے ہوں گے اور انسان بے بس ہوگا اور چیخ رہا ہوگا مجھے بچا لیں مجھے چھوڑ دیں، وہ جب اس سے جان نہیں چھٹ پا رہی ہوگی اور کیف، اس وقت یہ اللہ نے منظر کھینچا ہے کہ ہم نے تمہیں ڈرایا ہے، تمہیں پہلے بچایا ہے، ان قریب تم
पे पकड़ है, बच जाओ कबल इसके कि इनकार की दुनिया। ये पीछे जो ना कुफर है, कुफर ना शुक्री के मुकाबले, शुक्र के मुकाबले में ना शुक्री, कितनी ना शुक्रियाँ जो हमारी। एक कुफर है कि वो टर्म है कि इंसान अल्लाह की नेमतों का ना शुक्र है, काफिर है। तो इसलिए क़यामत के दिन से पहले ये मौत के वक़्त का मामला है, फिर ये कब्र में है, फिर नशर में है, फिर इंसान, लेकिन मट्टी होगा नहीं। बंदा यही चाहता है कि मैं ये नालों तो बेहतर सी मैं जमदा ही ना, मैं होता ही कहते हैं जी, बिल्कुल जी जी जी। तो अब मैं नहीं समझता कि अल्लाह, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पढ़ते नहीं, हम जानते नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हम पढ़े लिखे होकर के पढ़ना नहीं चाहते। यह मैं अर्ज़ कर दूं, कुरान मजीद को 3 हवालों से पढ़ा करें। जितनी कुरान मजीद में ख़बरें हैं, तकरीबन 80% ख़बरें हैं, कुरान मजीद के ऊपर ईमान रख के यूँ हाथ रखें हथेली पे कुरान मजीद और ऊपर दूसरा रख के अल्लाह से कह दें, मसलकों की जंग छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, कुरान से जुड़ जाएं। कलमा पढ़ा है ना, जी। अल्लाह से कह दें अल्लाह तेरा कुरान बरहक है। निज़ामी साहब अब मुझे बताएं, आप भी कह दें, मैं भी कह दूं, अपना सराज साहब कह देते हैं, यजमानी साहब कह देते हैं, जितने दोस्त कैमरामैन, कि यार कुरान सच्चा है, तो फिर हमारी लड़ाई कहाँ है? अगर सब खबरें सच्ची हैं, अहकाम को नंबर 2 पढ़ के फॉलो करें। जैसे मैंने पहले कहा 500 के करीब लिखे हैं अहले इल्म ने, उनको जमा कर लें, पढ़ते चले जाएं। मसलन सूरह बकरा में पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया, या अय्युहन्नास उ'बुदू, इंसानों बंदे बनो। तो बंदा बनना शुरू हो गया, पहला हुक्म ही हमने फॉलो नहीं किया, कोई बंदा बना ही नहीं। सब दूसरे को कह रहे हैं बंदा बन, इंसान बन, लेकिन खुद नहीं बनता। अपने से शुरू करें और अल्लाह की मना करदा चीज़ों से रुके। ये हो हमारा कुरान के साथ सफ़र, यही हो हदीस के साथ। और जो ख्वाबों का आप तज़किरा कर रहे थे ना, कभी हुजूर को ख्वाब में देखने की तो तमन्ना रहती है, कभी लाइव भी तो देखें ना। पढ़ें हदीस की किताबें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोल रहे हैं, नीयत का किबला दुरुस्त कर रहे हैं, वो आपकी सफ़ सीधी कर रहे हैं, वो आपका वज़ू सीधा कर रहे हैं, वो आपको सोने का बता रहे हैं, वो आपके बिल्कुल सामने हैं, एक एक अदा। तो ये वो ख्वाब हैं जो ज़िंदगी में जीते जागते देखे जा सकते हैं और दिखाए गए हैं। लोग कहते हैं मुझे सर जी कोई वजीफ़ा बताएं, हुजूर ख्वाब में नज़र आए। मैंने कहा जी घर में हदीस पाक की कोई किताब रखें, पढ़ना शुरू कर दें और तसव्वुर की दुनिया में डूब जाएं। आपके सामने हुजूर उसी शक्ल में वज़ा कता में हैत में असल में खड़े होंगे, और ये फिर आपको मट्टी नहीं, कोला नहीं, ये सोना मिलेगा। ये सोना लेकर के जाए, फिर मट्टी नहीं होना पड़ेगा। आपने नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, तो रोज़े महशर वो शिकायत लगाएंगे अल्लाह के हुजूर के, इसने मेरे कुरान को छोड़ दिया था, इसमें कोई शक नहीं, उस पर अमल नहीं किया। ये मंजर भी अल्लाह ने खींचा है। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हादल कुरान महजूरा। अल्लाह का करना है कि आपने सवाल उस मौके पे किया है जहाँ पीछे ऑलरेडी बात हो रही थी। अल्लाह ने, अल्लाह की अदालत है। और याद रहे कि FIR कटवा कौन रहे हैं? वक़्त के पैगंबर, जिन्होंने सिफारिश करनी थी। जब अपने खिलाफ हो जाए, जब हिमायत करने वाले, सिफारिश करने वाले वही खिलाफ चले जाए। अल्लाह मेरी उम्मत ने कुरान को, और लफ्ज़ है महजूर, माजरत के साथ कुरान मजीद बहुत अजीम हस्ती की अजीम किताब और कलाम है। किसी जानवर को आप बांध दें, धूप में नहीं करें, छाँव में भी नहीं करें, रस्सा भी खुला नहीं छोड़ें कि वो चलें थोड़ा सा निकल के फासले पे छाँव धूप में हो जाए या खा पी ले, और उसको उसका दाना पानी भी नहीं दें, इसे कहते हैं कि जानवर छोड़ दिया गया, महजूर है। जिस घर में आप रहें भी ना, किसी को रहने भी नहीं दें और उसकी सफाई सुथरे, ये है महजूर। हमने कुरान मजीद के साथ जो हशर किया है ना, अल्लाह माफ़ करे। निज़ाम साहब, मैं कराची में था एक जगह, तो दोस्तों ने घर लेके गए, बड़ा साफ़ सुथरा घर, हमने जूते बाहर बहुत पीछे, तो जाए नमाज उनको कहा, उन्होंने रख दिया, तो कुरान मजीद तो कहने लगे कि सामने पढ़ा। मैंने नीचे चेयर रख के वो ऊंची जगह पे पढ़ा था, उठाने की जब कोशिश की तो मेरी ये जो उंगली है शहादत की, इसका ये पूरा पूरा डिप हो गया, इतनी गर्दो गुबार उसके ऊपर थी। मतलब ये है कि उस घर में हर चीज़ की सफाई थी, सफाई है, सुथराई है, डस्टिंग हो रही है। यानी इसका मतलब ये वो इतने साल नहीं खोला गया, इतने साल नहीं खोला गया। हमने कुरान को ऐसा छोड़ दिया। ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, मैं इसी हॉस्टल में था, बहरहाल इसके ऊपर है, तो मेरे पास कोई इतनी सेफ जगह नहीं थी, तो पैसे जितने भी थे मैं अपनी फीस वहीं रख जाता था। महीनों बाद आके उठाई है। अल्लाह आप यकीन कीजिए कि ये कंडीशन थी। कुरान कौन खोले, कौन पढ़े, कौन देखे? अल्लाह अकबर। दूसरा पहलू, सॉरी मैं बात लेके दूसरा पहलू ये भी हो सकता है, इसमें पड़ा कहाँ जाने हैं पैसे,
اگر اس کے پاس پڑھیں کدھر جائیں گے پیسے؟ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے نا، یہ تو نظامی پہلو صاحب ہے. مذہبی کتابوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، میں اجازت سے تھوڑی سی ایڈیشن کر دوں. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. وہ باہر کے کسی ملک کی بات ہے کہ ایک بک سیلر ہوتے تھے، کتابیں بیچنے والا، آج کل یہ کم ہو گیا ذرا. تو اس نے کہا کہ جی میں یہ ڈکشنری بیچ رہا ہوں تو آپ مجھ سے ڈکشنری خرید لیں. وہ خاتون اندر سے نکلی، اس نے کہا کہ نہیں ڈکشنری ہے ہمارے پاس. اس نے کہا نہیں جی آپ خرید لیں، ہو سکتا آپ کے پاس نہ. اس نے نا دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ دیکھیں وہ سامنے پڑی ڈکشنری اتنی موٹی نظر آ رہی، تو مجھے ضرورت نہیں. اس نے کہا جی وہ ڈکشنری نہیں ہے، وہ بائبل ہے. اس نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس نے کہا اس پر پڑی ہوئی گرد دیکھ کے، کیونکہ ڈکشنری کھلتی ہے بائبل نہیں کھلتی. یہ مذہبی کتابوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. فار دا لائٹر نوٹ، لیکن ویری امپریسو، بڑی ٹو دی پوائنٹ بات تھی. سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی میں کہنا چاہوں گا کہ شکایت تو لگ چکی ہے، بتایا جا چکا ہے، سمجھ لیں کہ ڈن ہو گیا. یہاں سیگا ہے وقال الرسول، جی پیغمبر نے کہہ دیا ہے، ایف آئی آر کٹ چکی ہے. اب بچیں کیسے؟ ضمانت کیسے کروائیں؟ پہلے جان کیسے کیسے چھوٹے جان؟ گی؟ یہی ہوتا ہے نا جی جی کہ گرفتاری سے پہلے ضمانت کروا لیں، بیل کروانی ہے. اپنے بیڈ روم میں دائیں بائیں دونوں طرف قرآن مجید کے نسخے رکھ لیں، کھولیں، ایک آیت پڑھیں، بے شک زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ایک پڑھیں. ریڑھی باندھیں، اپنی ریڑھی کی چھت پہ رکھ لیں، پاکٹ میں رکھیں، کاؤنٹر پہ رکھیں، گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھیں. اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، لذت بھی آئے گی، اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. یقیناً. اور یہ رمضان آپ کے لیے انشاءاللہ خیر کا باعث ثابت ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے ایسے ہو جائے. اللہ کرے، اللہ کرے. اچھا پروفیسر صاحب ایک چیز یہاں اور بھی سمجھائیں. ہم احترام تو بہت کرتے ہیں قرآن کریم کا، اس کو چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، یقیناً احترام کے قابل ہے، چومنے ٹھنڈک ہے، یہ کلام ٹھنڈک ہے. اب یہاں پہ جو آپ نے بات کہی نا بیڈ رومز، میں نے یہ ٹرائی کر کے دیکھے، ویسے میں نے تفاسیر رکھ کے دیکھی ہیں، قرآن کے مصحف کو رکھ کے دیکھا ہے، وہ ایک وائب ہی علیحدہ ہے نا، وہ ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں پہ یہ سوچا جاتا ہے کہ احتراماً اس کو نہ رکھا جائے، گاڑی میں نہ رکھا جائے، اس کو اپنے معمولات میں جہاں پہ میں بیٹھتا ہوں وہاں آس پاس نہ ہو، دور کہیں اونچی جگہ پہ ہو. یہ ذرا تصحیح کیجیے گا، ہمیں یہ بھی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. جی اس حوالے سے نا جی ہمیں تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے پڑھنی چاہیے علامہ ابن الجوزی کی. ابلیس جو ہے نا بڑا شاطر، مکار، عیار. آپ کے پاس اس سائڈ سے آئے گا جو چیز آپ میں زیادہ ہے. اگر آپ میں ادب زیادہ ہے نا، پہلے آپ کو ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. اتنا جھکا دیتا ہے. اس کو پہلے غلاف میں لپیٹو، اس کے اوپر رسی باندھ دو، پھر اس کو بلند جگہ پہ رکھو، وہاں جہاں کوئی پہنچ نہیں، یعنی کہ اپروچ سے باہر کر دیا. جی جی جی. یہ ادب نہیں ہے. ہر چیز کا ادب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ہے اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہی عدل ہے. یاد رہے کہ ماہر القادری انہوں نے جو نظم لکھی قرآن کی فریاد، مظلوم ہے. بیسیکلی قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ مظلوم نہیں ہے، یہ حاکم کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اس کا وہ لب و لہجہ ہے، وہی انداز ہے. یہ ہماری بدبختی ہے اور ہمارا اپنی جانوں پہ ظلم ہے کہ ہم نے ادب کے نام پہ اس کو بھائی نہیں، آپ اس کو وہاں رکھیں، سینے کے ساتھ رکھیں، سینے کے اندر رکھیں، آپ اس کو پاکٹ میں رکھیں، آپ اس کو جو ہے وہ سائیڈ ٹیبل پہ رکھیں، آپ اس کو گاڑی میں. میں یہاں آپ کو ایک بدو کا واقعہ، بالکل بدو ہے. جی. میں مدینہ یونیورسٹی سے نکلا ہوں تو اس نے آواز لگائی یلا حرم بے رلین، 2 ریال میں حرم آ جائیں. وہ نیٹ تھی، اس کے پاس ڈبل کیبن ڈالا، بیٹھ گیا. اشارے قبلہ تین کے اشارے پہ اس نے روکا، مسواک کی، 30 سیکنڈ کا تھا یا جتنا بھی، قرآن مجید نشانی لگی ہوئی تھی، حمائل نکالی، کھولی اور وہاں سے شروع کر دی. اشارہ کھلا، اس نے بند کیا، نشانی لگائی رکھی. اگلا اشارہ، اس وقت رنگ روڈ نہیں تھا مدینہ کا، طریق دائری، وہاں اشارہ تھا، وہاں اس نے ایسے کیا. پھر آگے چل کر کے اشارے ستین پہ اس نے ایسے کیا. جب میں اتر کے اس کو درد، میں نے کہا ابو عائشہ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ کیا ہے یار، میں نیا دیکھ رہا ہوں. کہنے لگا اصل میں بچوں والا ہوں، ادھر دہاڑی کرنے آتا ہوں، تو میں اپنا وقت شف شاف میں نہیں گزارتا. شف شاف، دیکھا دیکھی، تاکا جھانکی، ادھر ادھر، یہ وہ بورڈ پڑھتا رہوں، لوگ دیکھتا رہوں. نہیں، میں ایسے نہیں کرتا. میں عرب ہوں، اللہ کیا بات کر رہے میں سمجھتا ہوں، تو میں نشانی لگا کے مسواک کر کے باوضو رہتا ہوں، تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہتا ہوں. میں چلتے پھرتے اپنی کام بھی کرتا ہوں، روٹی روزی بھی کماتا ہوں، اور اللہ کے ساتھ چل کے یہ قرآن مجید یوں میں ختم بھی کر لیتا ہوں. کاش ہمیں کوئی ایسا. سبحان اللہ. جو سب آپ دیکھیں کیسی موٹیویشن ہے، ویسے انسپریشن ملتی ہے نا ایسی باتوں سے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار کیسے پاسبل نہیں ہے. نظامی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہیں احساس ہے کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، ہمارا وقت بڑا قیمتی ہے، وقت قیمتی اسے ضائع نہیں کیا جا سکتا.
اچھا یہاں میں ایک بڑی نا جی خوبصورت چیز ایڈ کر دوں، اس سے بھی زیادہ احترام کا لفظ آپ نے بولا، جی جی جی. مجھے پتا چلا کہ بچے کی کے آگے نا ایک بیک ورڈ سے علاقے میں کوئی ایک بابا رہتا ہے. بچے کی؟ جی بچے کی ایک علاقہ ہے ہمارا، اچھا یہ موڑ کھنڈے سے. اچھا اچھا. میں فیصل آباد سے چلا، گرمیاں تھیں، میں وہاں گاؤں میں گیا تو ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی وہ تو اپنے ڈیرے پہ ہوتے ہیں. میں نے گاڑی روکی، ڈیرے پہ چلا گیا کھیتوں میں سے، تو ایک بوڑھا بزرگ اس نے چادر باندھی ہوئی ہے اور پسینے سے شرابور ہے. تو میں نے آواز دی، میں نے کہا آپ سے ملنا ہے. تو مجھے کہنے لگے پوت تو مینوں گھڑی دے ویکھ کے کوئی 5-10 منٹ نہیں دے دیندا. اچھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں چارپائی پہ بیٹھ گیا. وہ آئے ہیں، انہوں نے کھالے کے اوپر، کھالا سمجھتے ہیں نا جو پانی آ جیسے رہا ہے، ہاں جی. گزر رہا ہے، اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے اپنا منہ ہاتھ دھو کے وضو کیا ہے. ان کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے جامن کے درخت کے ساتھ، وہ انہوں نے پہنے ہیں، اور اسی کھالے کے کنارے کے اوپر اس نے نماز شروع کر دی. نماز پڑھی ہے. جامن کے درخت کے ساتھ ایک شاپر باندھا ہوا تھا، وہ کھولا ہے. اس کے بیچ میں قرآن مجید کے چند ورق تھے، پورا قرآن مجید نہیں تھا. اس نے وہ کھولا ہے، تلاوت کی ہے، پھر باندھا ہے، دعا کی ہے. مجھے آ کے کہنے لگا جی اب بولیں. میں نے کہا جی بس میں جو سنا تھا وہ دیکھنے آیا تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے کبھی سپرے نہیں کی، کبھی کھاد نہیں دی، اللہ نے میری فصل کو کبھی کیڑا نہیں لگایا، میرے بچے یہاں سے پڑھے ہیں، میں یہاں محنت کرتا ہوں، رب کا حق رب کو دیتا ہوں، رب میرا حق نہیں رکھتا. ہمیں شکوے ہیں جی ہمارا یہ نہیں ہو رہا، یہ لاس ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا. ہم نے کتنا لاس اپنا اس طرف کیا، ہم نے رب کا حق مارا، قرآن کا حق مارا، رحمان کا حق مارا، تو پھر ہمارے حق تو مرنے ہیں ڈیفینیٹلی. پھر شکوے کیسے؟ ایک چیز اور سکھائیں ہمیں، چلیں بتائیے. بات بن گئی قرآن کریم کو رکھنے کا طریقہ، اس کے ساتھ جڑنے کا طریقہ. دوستی کیسے ہو سکتی ہے قرآن کریم سے؟ آپ نے بتایا ایک مشاہدہ کہ اس نے کھولا، پڑھا، وقت نہیں ضائع. دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے سمجھ میں آئے، میری زندگی میں شامل ہو جائے، میرے کاروبار میں شامل ہو جائے. دوستی نا جی، اگر تو میں اور آپ دوستی کے لفظ کو، کیونکہ عربی میں اس کے 10 مختلف درجے ہیں دوستی کے، جی ٹائم نہیں میں ان کی وضاحت کروں، لیکن میں دوست اگر ایک دن نہ ملے تو سکون نہیں آتا، نہیں آتا. چین نہیں آتا. کس وقت آئے، گھر والے اٹھاتے رہے، بندہ نہیں اٹھتا. میں نے اکثر نوٹ کیا وہ باہر سے جسٹ اپنی خاص آواز میں کوئی سیٹی مار دیں تو یہ اٹھ کے بھاگا جاتا ہے، وہ گیا. ہارن دے دے تو چلا جاتا. جی جی. دوستی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے سارے ہیں. انبیاء کرام کا اوڑھنا بچھونا دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھتے رہتے ہیں. ایک نوجوان دیکھنے گئے تھے نا. دوستی یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خارش نہ ہو. تراویح میں ہم سن رہے ہوتے ہیں، امام کو کیوں نہیں ہوتی خارش؟ صرف اس لیے کہ وہ اس وقت دوست بن چکا ہوتا ہے، گھول کے پی رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر گم ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ میری اس کے بغیر، اچھا میں دکھاوے یا نمود کے لیے نہیں، جی جی. میرے جب سے والدین اس دنیا سے گئے ہیں نا، میں رات کا کوئی ایسا پل نہیں جب تک قرآن مجید کے ساتھ اپنے پورے سفر میں، وہ 3 گھنٹے کا ہو 4 کا ہو، ہم اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہے، وہ میرا اور میرے رب کے مابین ہے. والدین کے لیے اولاد صدقہ جاری ہے. یقین کیجئے کپ چائے کا اہلیہ لا کے رکھ دیتی ہے، بچے رکھ دیتے ہیں. بس اوقات وہ پڑا پتہ ہی نہیں ہوتا، رکھ گئے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو کام ہے دوستی، کہ آپ اپنے آپ، یہ ہوتی ہے بڑی ساری چیزیں ہم گھر میں دوستی میں. اگر قرآن سے دوستی ہو جائے، یہ دیکھنا ہو نا تو کبھی حرم میں دیکھیں. میں مدینہ منورہ میں ایک شناکتا کا محلہ ہے، بالکل دیسی ماحول میں، وہ کھجوریں، وہ کچی مسجدیں، وہ نیچے بیٹھتے ہیں. تو وہ خط سوری کوفی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کتنی دور ہے وہ وہاں سے؟ ایک فیلنگ آ گئی نا، کتنی دور ہے وہاں سے؟ اللہ اکبر. سر اب موقع تو نہیں جانے دینا چاہیے نا یوسف سراج صاحب. یہ ان کی 2-3 جگہیں الگ الگ ہیں. جو قریب ترین ہے نا، زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں کلومیٹر 1.5 کلومیٹر. گاڑیوں کے اوپر احساس نہیں ہوتا تھا، اس وجہ سے میں کوئی پراپر نہیں اس کا ایسے کہوں کہ گیا دیکھا ان کو. اور اسی بندے کو میں نے باب الرحمہ نہیں، باب السلام کے اوپر پہلے دیکھا، ایک ورق پکڑا ہوا ہے. اچھا وہ گھر سے لے کے ہی ایک ورق آیا ہے، اچھا. یعنی کہ جلد کی شکل میں نہیں ہے اس کے پاس، وہی پرانے سٹائل میں قرآن مجید ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. لیکن وہ بیچارہ اس کو جس طریقے سے پڑھ رہا ہے. ہم اس قرآن کو دیکھیں تو بھی آنکھوں کی زیارت. دوست کو دیکھا نہ جائے تو سکون نہیں آتا. 2 پل کے لیے قرآن مجید نظر نہ آئے، آپ کی گاڑی میں فرنٹ پہ پڑا ہو، جیب میں ہو، سینے میں ہو. اور یہاں میں یہ بھی بات کر دوں،
اس قرآن کی اتنی قدر ہے تو حافظ قرآن کا بھی تھوڑا لحاظ رکھیں. میری سوسائٹی میں جو 30 پارے لے کر کے چل رہا ہے, اس کو تو ہم جی کمر نہیں پیٹھ نہیں, حالانکہ یہ پیٹھ کرنے کا مقصد نہیں تھا. اگلا پڑھ رہا ہے بسم اللہ, لوگ وہاں لیٹ کے بھی پڑھے ہیں. آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا ہمارے پاکستانی لوگ جی بے ادبی ہو گئی ہے. اچھا دوستی ایسی ہے سینے پر رکھ کے کہ سو رہے ہیں, سینے پہ رکھ کے سو گئے, میں نے دیکھا. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. اصل تھا ٹارگٹ کہ اس سے تعلق رہے. ہم نے ادب کے نامے سے ایسا تعلق توڑا ہے کہ سال ہا سال پتہ ہی نہیں چلتا. بیٹی کو ایک دفعہ گزارا ہے, پھر اس کا کہیں کوئی بچہ اللہ کرے وہ کہیں حفظ کر جائے تو اس موقع پہ دیکھا جاتا ہے, وگرنہ کہاں ہے. تو دوستی ایسی ہونی چاہیے. ہاں جی, ٹھیک کہ ہے آپ کو کوئی چیز اچھی نہ لگے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان محمد ہاشم یزمانی صاحب کا. سر آپ کے آنے کا شکریہ. ایک بریک لے رہے ہیں, دل تو نہیں چاہ رہا, گفتگو ایسی ہے لیکن ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک بڑی خوبصورت سی تبدیلی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اشرف علی خان صاحب موجود ہیں جو کہ چیزیس کے ایریا مینیجر بھی ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر الحمدللہ. اور اشرف صاحب کے آنے سے یہ فائدہ ہو گیا ہمیں کہ جو ہم چیزیس برانڈ کے بارے میں بہت زیادہ کھانے پینے کے معاملات, جو میرے گھر میں معاملات چلتے ہیں بچوں کے حوالے سے یا ہمارے گھر میں اور لوگ, تو ہمیں وہ گفتگو بریک کے دوران چل رہی تھی تو ہم نے تو فوری طور پہ نمبر ایکسچینج کر لیے. سر تھینک یو فار دا کارٹسی. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج کی ہماری افطار ٹرانسمیشن کے بعد جو اسپانسر کیا گیا ہے وہ چیزیس برانڈ کی جانب سے کیا گیا ہے, اور یہ اس کے ایریا مینیجر ہیں, وہ یہاں پہ موجود ہیں. سر تھینک یو فار دا کارٹسی. آپ تشریف لائے ہیں, اور یہ فرمائیے گا کہ ود ان شارٹ ٹائم چیزیس ماشاء اللہ ویری گڈ برانڈ, ویل نون برانڈ ہو گیا ہے. تو ابھی اور فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر میں اس طرح کہ ابھی 50 برانچز ہو گئی ہیں الحمدللہ سے اس کی پاکستان میں. تو اراؤنڈ پلان ہے کہ 100+ برانچز کرنی ہے انہوں نے. لاہور میں آلریڈی 20 برانچز ہو گئی ہیں, اور راول پنڈی, اسلام آباد, KPK میں بھی چلیں گے ہم الحمدللہ. اب نیکسٹ ہماری کالا شاہ کوکو برانچ آ رہی ہے. تو بیسیکلی اس برانچ کو گرو کرنے کا یہ ہے کہ یہ پاکستانی برانڈ ہے جی, تو اس سے پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ معاملات ہیں, اور جو پنجاب کی اور پاکستان کی عوام ہے وہ بہت زیادہ چیزیں اس کو لائک کرتی ہے, کیونکہ آلموسٹ پروڈکٹ جو ہے نا وہ پاکستانی ہی ہم یوز کر رہے ہیں. ٹھیک, جیسے آپ میرے واٹر دیکھ لیں اور کولا نیکسٹ دیکھ لیں, تو یہ سب ہم لوکلی چیزیں یوز کر رہے ہیں. چلیں, تھینک یو فار دا کمنگ جی, بہت شکریہ. پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ان کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, یہاں موجود ہونے کا. اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. وہ ہم قرآن سے دوستی کے حوالے سے تو بات کر رہے تھے, اور سمجھ میں بھی آ رہی تھی بات, جب قیامت کے دن ساری دولت, سارے عہدے, نمود و نمائش, رکھ رکھاؤ, سب کچھ ختم ہو جائے گا, انسان پکارے گا میرا مال اور اختیار غارت ہو گیا, اس سے بچاؤ کے لیے 4 دن کی طاقت, کیسا رویہ اختیار کیے رکھا میں نے, مجھ سے وہ غلط ہو گیا, اب مجھے موقع مل جائے, یا ہم پہلے ہی جب موقع ملا ہوا اسی کو ٹھیک کر لیں. اللہ اکبر. نظامی صاحب صورتحال یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پہ ایسا ہے, کچھ چیزوں کے نشے لگ گئے ہیں, اور اللہ نے سورہ شمس میں یہ 11 نشے اکٹھے گنوائے. ان کا تعلق طاقت سے بھی ہے, قوت سے بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دے دیا ہے, عروج دے دیا ہے, کرسی دے دی ہے, اس وقت میں جب آپ عروج پہ ہوں, نظریں نیچے رکھیں, اپنے سے کم تر لوگوں پہ نظر رکھیں, ماتحت لوگوں کا خیال رکھیں, آپ کو دنیا میں بھی شرمندگی نہیں ہوگی. اور اگر اللہ نے آپ کو کہیں بڑا بنا دیا ہے تو وہاں رب کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جانا, اللہ اپنے باس کو چیلنج نہ کرنا, یہ سب سے بڑا. دیکھیے سورہ الشمس میں والشمس وضحاہا, اللہ کہتے ہیں سورج گواہ ہے, کئی سیاروں سے چھوٹا ہے, میں نے بڑے سیاروں پہ اس کو حاکم بنا دیا ہے, لیکن اکڑتا نہیں ہے میرے سامنے. جب نکالتا ہوں, جب بے نور کرتا ہوں, جب روشن کر دیتا ہوں. چاند گواہ ہے, میں اس کو 28 منزلوں پہ رکھتا ہوں, پورا بھی کر دیتا ہوں, ادھورا بھی کر دیتا ہوں. پھر دن کو رات کو چھوٹا بڑا کرنے کا باعث
جو ہے وہ جون اور 22 دسمبر دیکھیں، اللہ کے یہ قاعدے اور دائرے میں رہتے ہیں، قانون اور ضابطے کے تحت رہتے ہیں. کل فی فلک یسبحون، اللہ کے حکم کے تحت ہیں. الشمس والقمر بحسبان، اپنے حساب کتاب میں، اوقات سے باہر نہیں. انسان کی پرابلم یہ ہے کہ یہ 2 برتنوں میں اللہ نے رکھا ہے، ایک وقت کا برتن جسے ظرف زمان کہتے ہیں، دوسرا جگہ. ہم کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر ہمیں تھوڑی سی نیچے کی طرف رب لے جائے تو شکوے، جیسا کہ سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور تھوڑا سا اس کو عزت اور آبرو ملنے جائے تو وہ تو میری اپنی ہے بھائی. جب مال چھن جائے گا رہنا نہیں، پراپرٹی چینج، ملکیتیں چینج، مال بھی گیا، دولت بھی گئی، پراپرٹی بھی. میں لاسٹ میں والد صاحب سے ایک دفعہ پوچھ رہا تھا کہ والد صاحب اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے، پراپرٹیز کے مالک ہیں آپ کو اللہ نے اتنا کہنے لگا پوت بے بسی میرے کو کی. اور میں نے اپنے والد صاحب کو جب آخری وقت ایک بیگ میں دیکھا نا کہ ان کی ساری زندگی اس بیگ میں، تو برداشت سے باہر چیز تھی. یہ وقت ہم پہ بھی آنے والا ہے. اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہلاکانی مالی، میرا مال گیا، میری سلطنت گئی، اسٹیٹ گئی، طاقت گئی، جسم اعضاء قوا ہڈ گڈ سب جواب دے گئے. یہ وہ چیزیں ہیں. ہم فرعون بن جاتے ہیں، نمرود بن جاتے ہیں، اور وقت کے ابو جہل بن جاتے ہیں جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں، اوقات میں رہنا. ظرف سے جو چیز باہر آ جاتی ہے نا، گرا دی جاتی ہے، ضائع کر دی جاتی ہے. دودھ برتن کے اندر ہے تو اس کی ویلیو قطرہ قطرہ مہنگا ہے. تھوڑی سی ہیٹ پکڑی نہیں، ابلا نہیں، باہر گیا نہیں، چولہے پہ گرا نہیں، تو وہی خاتون خانہ گندی ٹاکی سے پکڑ کے اس کو صاف کر کے رگڑ کے سنک میں نچوڑ دیتی ہے، گندی نالی میں بہا دیتی ہے. ختم ہوگی ویلیو. یہی چیز ہے. اللہ نے یہ منظر نہ ہے کہ اتنے جو میرے سامنے بگڑے پھر لمن الملک اليوم، کس بات کے معنی آپ لوگوں کو؟ لاؤ نا ذرا جبابرہ، آؤ آج کرو. جب کوئی نہیں بولے گا لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، یہ زبردست قہر کے مالک اللہ کی ہے. اللہ کا وہاں لب و لہجہ کچھ اور ہے، حاکمانہ. تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے بہت کچھ ہمیں سمجھایا ہے. ہر بندہ جو کرسی پہ ہے وہ ان دنوں کو بھول جاتا ہے کہ بعد میں اگر آفٹر ریٹائرمنٹ لائف اگر ذہن میں رہے نا تو انسان لیور رہتا ہے. انسان رہے. ٹھیک ہے. یوسف سراج صاحب ایک خوبصورت سا میسج دیجیے گا، پھر ہم نے اس کو کلوز کرنا. نظامی صاحب، آج جو گفتگو ہوئی ہے وہ بہت شاندار اور دلوں کے تار جھنجھوڑ دینے والی گفتگو ہے. اصل بات یہ ہے کہ طویل ترین بندہ خطابات سنتا رہے، لیکچر سنتا رہے، کتابیں پڑھتا رہے، لیکن وہ جو بدلنے کا لمحہ ہے وہ اس پر کب طلوع ہونا ہے، کب کوئی بات سمجھ آ جانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارے ناظرین نے یہ ٹرانسمیشن سنی ہے اور دیکھی ہے، اور جس طرح پروفیسر صاحب نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ یار والد صاحب کو اس آخری کفن میں، اس تابوت میں، اس بیگ میں کوئی بھی نام رکھ لیں، جب دیکھتے ہیں وہ جس کے کندھوں پہ آپ نے زندگیاں گزاری ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے اس دنیا کی اوقات کیا، ہم سے پہلے لوگ کیسے جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی سمری ہے آج کے اس ٹرانسمیشن کی کہ یار اس موت کو، اس کے بعد کے بڑے دن کو یاد رکھیں، اس کے بعد کی ہار جیت کو یاد رکھیں اور انسان بن کے زندگی جئیں. بیوٹیفل. پروفیسر صاحب، ویسے تو ساری گفتگو چننے والی ہے ماشاءاللہ، اور اپنے والد کو یاد کر کے جیسے آپ دیدہ ہوئے تو ہمیں فوری طور پہ اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ہیں ان کی قدر ہمیں کرنی چاہیے، اور پھر بعد میں صرف ملال رہ جائے گا ہمارے پاس کہ کاش میں یہ کر لیتا. اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے، حسرتیں رہ جائیں گی. بالکل. تو پروفیسر صاحب، آج کی اس نشست کی ہمیں ایسی بات بتا دیجئے جو مغز ہو، جو ایک ایسا پیغام جائے کہ ہم کم از کم آج سے یہ تو شروع کر دیں. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ٹرانسمیشن اسی موضوع پہ ہے، اور ایک ایک پل اس کا قیمتی تھا. بس اللہ قبول کر لے اور توفیق دے دے. آمین. ٹھیک ہے. بس اتنا ہے کہ پتھر نہ بنے اور اپنے خیر خواہ بنے. جو بندہ اپنا خیر، اس پورے کا جو ہے نا ندامت اور حسرت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں پتھر بن گئے تھے، جو اپنے بھی نہیں بنے. اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم. یہ لوگ رب کو بھولے، قرآن کو بھولے، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. ہم سب اپنے آپ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں. نظریں چلی گئی، محنتیں، تقاریاں، مزدوریاں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں، جھوٹ، فراڈ، سود، یعنی کہ فضولیات، ہر چیز ہمارے اندر، ہماری سوسائٹی میں سروائیو کر گئی ہے. اصل میں ہم اپنے آپ کو بھلا گئے. اگر ہمیں اپنا آپ یاد ہوتا نا تو پھر رب بھی یاد ہوتا، پھر قبر بھی یاد ہوتی.
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک جھٹکے کی مار ہے، بہتات میں لگے ہوئے ہیں، بہت کچھ ملا ہوا ہے، قبر آنے تو پھر دیکھیں گے تمہارے پاس کون کیا رہتا ہے، کوئی رات بھی رہتا ہے۔ کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی تنہائی، اس کو آج موقع ہے، زندگی ہے، لائف ہے، کیش کریں، اور اپنی تنہائیوں کو جیسے آپ نے کہا کہ جی پاک رکھے، صاف رکھے، اس سے دوستی کریں، جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب جہاں موقع ملا کھول لیا، اس اس کو کو پڑھ، ساتھ لے لیں۔ اس کو ساتھ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ اشرف علی خان صاحب، ایریا مینیجر چیزیس، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، پلیئر ہیونگ یو، اچھا لگا، اور آپ نے اپنی ایک بات جو شیئر کی، جو جرنی آپ نے بتایا، بہت خوبصورت جرنی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور سکسیس سٹوریز میں آگے لے کے جائیں جی، بہت شکریہ۔ اور ہمارے بڑے پیارے بھائی ڈائریکٹر ڈیجیٹل میڈیا پیغام ٹی وی یوسف سراج صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ، آپ ساتھ رہتے ہیں اس کا بھی شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اور معروف اسلامک اسکالر، عوامی خطیب، اور ان کی اور بہت سی جہتیں ہیں جن کا مجھے ابھی یوسف بھائی نے بھی بتایا تھا، تو میں تو خود حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے نوازتے ہیں۔ سو ہی از دا بلیسڈ گائے، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ پروفیسر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے آج کی اس نشست میں۔ تو آج خاص طور پہ میں آپ سے گزارش یہ کہوں گا کہ ہماری پیغام ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں شامل کیجیے گا۔ یوسف بھائی کی والدہ کی طبیعت اب قدرے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں، جتنے ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ 2 سے 3 منٹ ہے ہمارے پاس، پلیز۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، روح زمین پہ جہاں جہاں بھی دنیا تیری آبادیاں قائم ہیں، تیری مخلوقات ہیں، اللہ ان کی حالت زار پہ اپنا خاص کرم فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم ہے، اللہ آپ کی عنایتیں، نوازشیں ہیں، اللہ ہم آپ کی تعریفیں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آسمانوں کی تشتریاں بھر کے، زمین کی رکابیاں بھر کے، ہوائیں فضائیں بھر کے، اللہ کل کائنات تعریفوں سے بھر کے اللہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، قبول فرمائیے۔ اللہ بدلے میں اس امت کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اللہ وہ کر دیجئے۔ اللہ آپ کے دروازے سے یہ قوم دور چلی گئی ہے، اللہ انہیں اپنے دروازے پہ واپس لوٹا لے، اللہ انہیں اپنے دروازے پہ واپس لوٹا لے، اللہ ان کی حالتوں پہ رحم فرما۔ اللہ عالم اسلام اس وقت آپس میں دست و گریباں، اللہ ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اجتماع عطا فرما، اللہ ہمیں خیر و برکت عطا فرما۔ مالک میرے وطن کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اللہ عالم اسلام کو ہر طرح کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ جس بھی احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کے نام نہیں لیے جا سکتے، اللہ بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں ہسپتالوں گھروں کلینکوں میں، اللہ جو جہاں بھی دکھی ہے، اللہ تو نے صرف کن کہنا ہے، ہو جانا ہے، اللہ انہیں شفائیں عطا فرما دے، اللہ شفائیں عطا فرما دے۔ اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، اللہ یہ رمضان کے قیام، اللہ یہ سیام، ان کی برکتوں سے تیرے محبوب کے کیے ہوئے وعدے، اللہ تو گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ کھوٹے سکوں کو تو کھروں میں بدل دیتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نیکیوں میں تبدیل فرما دے، رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ آج جو کہا سنا ہے، جہاں جہاں تک بات گئی ہے، اللہ دلوں میں تاثیر ڈال دے، اللہ توفیق سے نواز دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں، اور یہ بریک تب تک جاری رہے گا جب ہم دوبارہ بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں آپ سے نہیں ملتے۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کبھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔